राज जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमने क्वालिटी मैनेजमेंट शुरू करनी है और आई एम सॉरी फॉर द बैड थ्रोट, मगर थोड़ा मेरा गले का प्रॉब्लम है। क्वालिटी में वैसे तो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और बहुत गहरा सब्जेक्ट है, लेकिन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इसके अंदर बहुत ज्यादा प्रोसेसेस नहीं है। ऑल्दो इवन इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्वालिटी इज वन ऑफ द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स। चार है: स्कोप है, टाइम है, कॉस्ट है और क्वालिटी है। तो क्वालिटी जो है उसको हम की ऑब्जेक्टिव्स के तौर पे लेते हैं। क्वालिटी में तीन चीजें बेसिकली हमने करनी है। एक तो प्लानिंग के दौरान हमने क्वालिटी को थॉरोली प्लान करना है। अब इसको प्लान करने में दो तीन चीजें आ जाती हैं। हमें ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि क्वालिटी का काम क्या है। क्वालिटी के दो मेजर काम है। एक, जो डिलीवरेबल हम बना रहे हैं उस डिलीवरेबल की क्वालिटी को चेक करना और उसको कंट्रोल करना, क्वालिटी कंट्रोल। और इसके अलावा जो काम हम कर रहे हैं, मतलब लाजमी बात है उस डिलीवरेबल को बनाने के लिए जो जो काम किए जा रहे हैं उन कामों की क्वालिटी को अश्योर करना। तो जहां तक क्वालिटी अश्योरेंस का ताल्लुक है, दिस डील्स विद द वर्क और द प्रोसेस। इट डज नॉट डील विद द डिलीवरेबल एट ऑल। क्वालिटी अश्योरेंस का टोटल मकसद जो है वो ये देखना है कि जो काम हो रहे हैं वो ठीक हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर वो ठीक नहीं हो रहे, उनमें कोई प्रॉब्लम है, तो फिर हम उन कामों को, उनकी क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए हम उसकी प्रोसेस इंप्रूवमेंट करते हैं। तो प्रोसेस इंप्रूवमेंट करना भी क्वालिटी अश्योरेंस ही का काम। तो क्वालिटी अश्योरेंस चलते हुए काम, उनकी क्वालिटी को अश्योर करने के लिए उनका क्वालिटी ऑडिट करता है। और ऑडिट करने का ये मकसद है कि जो काम हो रहे हैं क्या वो क्वालिटी के जो प्रोसीजर्स आपने बनाए हुए हैं, जो उस काम को करने के प्रोसीजर्स हैं, वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। इससे पेशतर ये जानना भी जरूरी है कि आया कि कोई प्रोसेस बनाया भी गया था कि नहीं बनाया गया था, या हम एडहॉक ही काम किए जा रहे हैं, जो सामने आ जाता है हम करना शुरू कर देते हैं। तो बेहतर यह है कि अगर चीजें लिखी हुई हैं, जो काम है उनको करने के तरीकेकार का लिखा हुआ होना जरूरी है, क्योंकि लिखा हुआ होगा तो हम उसके मुताबिक कर सकेंगे, नहीं लिखा हुआ होगा तो हम एडहॉक करेंगे। तो पहली चीज जो क्वालिटी एश्योरेंस वाला चेक करता है कि आया कि ये प्रोसीजर्स लिखे हुए हैं इस काम को करने के कि नहीं लिखे हुए। नंबर दो, वो ये चेक करेगा कि ये जो लिखे हुए प्रोसीजर्स हैं क्या इसके बारे में काम करने वाले लोग जो हैं उनको पता भी है कि ये एग्जिस्ट करते हैं। अगर उनको पता है तो क्या वो इनको फॉलो कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर वो फॉलो कर रहे हैं तो किस हद तक वो इनको सही तरीके के साथ अप्लाई कर रहे हैं। इसमें आप देखें कहीं पर भी हमने प्रोडक्ट की बात नहीं की, डिलीवरेबल की बात नहीं की, हम कामों की बात कर रहे हैं। और ये काम हो कब रहे हैं? ये काम तब हो रहे हैं जब एग्जीक्यूशन हो रही है। एग्जीक्यूशन के दौरान हम क्वालिटी का ऑडिट करेंगे और अगर किसी काम में कोई कमी है तो फौरी तौर पे हम उस कमी को दूर करेंगे और उसको इंश्योर करेंगे कि वो क्वालिटी एनहांस या इंप्रूव होती है, काम की क्वालिटी। अगर हमें ये लगता है कि कोई प्रोसेस इंप्रूवमेंट मांगता है, वो जो जिस तरह से लिखा हुआ है और जिस तरह से किया जा रहा है उससे बेहतर तरीके से किया जा सकता है, तो उस सूरत में हम क्वालिटी का ही एक अमल, जो क्वालिटी एश्योरेंस में मैंने कहा कि प्रोसेस इंप्रूवमेंट करने का मैकेनिज्म जो है वो हमने क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान के अंदर ही डेवलप कर लेना है। तो मतलब क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान में हम प्रोसेस इंप्रूवमेंट का तरीका भी लिखेंगे, प्रोसेस इंप्रूवमेंट प्लान का मैकेनिज्म वहां डिवाइस कर लेंगे, और क्वालिटी ऑडिट कैसे होनी चाहिए और क्या क्या चेक होना है वो भी हम वहीं लिख लेते हैं। और क्वालिटी कंट्रोल की इंस्पेक्शंस क्या, कब, क्यों और कैसे होंगी। क्वालिटी कंट्रोल जैसे मैंने कहा कि डिलीवरेबल का होता,
اور ڈیلیوریبل کو ہم تھرو انسپیکشن کوالٹی کنٹرول کرتے ہیں. کوالٹی ایشورنس ایگزیکیوشن میں جب کام ہو رہا ہے تو ہم کاموں کی کوالٹی کو دیکھتے ہیں اور وہ میں نے آپ کو ڈسکرائب کر دیا. اور کوالٹی کنٹرول جب ایگزیکیوشن اپنا کام کر لیتی ہے اور کرنے کے بعد کوئی چیز ڈیلیور کرتی ہے, وہ جو ڈیلیورڈ آئٹم ہے, جو پروڈکٹ ہے, وہ کوالٹی کنٹرول مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول کے دوران اس چیز کو انسپیکٹ کر کے, اس ڈیلیوریبل کو چیک کر کے ہم پاس یا فیل کرتے ہیں. دس از دا کوالٹی کنٹرول. ہم یہ جو جن اسپیسیفکیشنز کے تحت کوالٹی چیک کر رہے ہیں, یہ پروسیس کہاں ہیپن ہو رہی ہے, آئی مین ٹو سے کہ کس چیز کے مطابق ہم اس چیز کو چیک کر رہے ہیں. تو جب ہم نے اسکوپ آئیڈینٹیفائی کیا تھا, جب ہم نے ریکوائرمنٹ کلیکٹ کی تھی اسکوپ میں, آپ کو یاد ہوگا اسکوپ کا ایک پروسیس تھا کلیکٹ ریکوائرمنٹس. وہ جو کلیکٹ جب ہم ریکوائرمنٹس کر رہے تھے تو اس میں نہ صرف ہم فنکشنل ریکوائرمنٹس اٹھا رہے تھے, بلکہ اور بھی آپ کو یاد ہوگا بہت ساری ریکوائرمنٹس تھی, جس میں فنکشنل تھیں, نان فنکشنل تھیں, بزنس ریکوائرمنٹس تھیں اور کوالٹی ریکوائرمنٹس بھی تھیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جب ریکوائرمنٹس کلیکٹ کی جا رہی تھی اس میں صرف اسکوپ ہی کی ریکوائرمنٹس نہیں تھیں, بلکہ کوالٹی کی بھی ریکوائرمنٹس. لوگ عموماً اسکوپ اور کوالٹی کی ریکوائرمنٹس کو مکس کرتے ہیں. جب میں کہتا ہوں کہ جی کوالٹی کنٹرول کریں تو لوگ ناپنا تولنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی یہ 3 فٹ کی چیز تھی, یہ 3 فٹ کی ہے یا نہیں ہے. یہ بات غلط نہیں ہے, لیکن دراصل 3 فٹ کو ناپنا یہ سکوپ ویلیڈیشن ہے. لیکن 3 فٹ کے اندر کتنی ایکوریسی ہے, اس کو ناپنا, کتنا ایکوریٹلی ناپا جا رہا ہے اور کتنا ایکوریٹلی ناپا جانا چاہیے, یہ کوالٹی کنٹرول ہے. اور یہ چیز جس وقت ہم اس کی اسپیسیفکیشن ڈیولپ کر رہے ہیں, جب ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹیبل 3 فٹ چوڑا ہوگا, تو اس وقت ہمیں یہ بھی بتانا ہوگا, یہ اسپیسیفائی کرنا ہوگا کہ ایگزیکٹلی اپ ٹو وٹ لیول آف پریسیجن 3.1 تک پلس مائنس 0.1 اوپر نیچے ہو جائے تو کیا ایکسیپٹیبل ہے یا نہیں ہے. یہ ٹالرنس لیول کے اندر ہونا چاہیے, اور ٹالرنس لیول جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی جب ہو رہی ہیں ریکوائرمنٹس تب ڈیفائن ہو جانا چاہیے. 3 فٹ لینتھ ہے اور یہ فنکشنل اسپیسیفکیشن ہے. اس 3 فٹ میں کتنی ایکوریسی یا پریسیجن آپ مینٹین کرنا چاہتے ہیں, وہ آپ کی ٹالرنس لمٹ ہے, اور وہ چیک کرنا کوالٹی کنٹرول کا کام ہے کہ آیا کہ جو چیز بن رہی ہے وہ اپنی کوالٹی کی میں ڈیفائن کی ہوئی حدود کے اندر ایکوریسی کے اندر ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو اس کو ریجیکٹ کیا جائے گا. تو یہ 3 فٹ ناپنا کافی نہیں ہے, بلکہ 3 فٹ کو کس ایکوریسی سے ناپنا ہے یہ کافی. اس حد تک جو میں نے بات کی ہے اس کا کچھ آئیڈیا سمجھ آیا جی؟ تو سر کوالٹی اس میں پوچھنا یہ تھا, جو کوالٹی نے کا مانا ہوگا کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ 3 فٹ ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ کیا وہ 3 فٹ کی جو کوالٹی ہے, وہ جو اس کے بنی ہوئی چیز کا طریقہ ہے وہ بہتر ہے, تو وہ ایروس میں آئے گا. نہیں, دیکھیں بات یہ, ہر ایک ڈائمینشن جو ہے, آپ ایک ڈائمینشن کو دوسری ڈائمینشن کے ساتھ ملا نہیں سکتے. ایچ ون آف دی ڈائمینشنز ول بی سیپریٹلی چیکڈ, اینڈ ایچ ڈائمینشن وڈ بی چیکڈ فار اسکوپ ایز ویل ایز فار کوالٹی. پروڈکٹ کو ہم کوالٹی کا چیک الگ کرتے ہیں اور اسکوپ کا چیک الگ کرتے ہیں. آلدو کوالٹی کے اندر بھی کسی حد تک اسکوپ چیک ہو رہا ہوتا ہے, لیکن ہمارا فوکس اسکوپ کو چیک کرنا یا لینتھ کو چیک کرنا نہیں ہے, بلکہ لینتھ کی ایکوریسی کو چیک کرنا ہے, ہاؤ ایکوریٹلی اٹ از بینگ میئرڈ, اور وہ چیز جو بنی ہے وہ ایکوریسی میں کیسی ہے. ویسے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب ٹیبل بہت شائنی ہے تو یہ شائن جو ہے یہ کوالٹی ہے, یا
یہ چیز جو ہے یہ بہت اچھی لگ رہی ہے مجھے, یہ کوالٹی ہے. تو یہ دس از ناٹ دا رائٹ کنکلوژن کہ آپ جس ڈائمینشن جس فنکشن کی بات کر رہے ہیں آپ اس فنکشن کے علاوہ کسی اور چیز کو کوالٹی کہنا شروع کر دیں. ہر ایلیمنٹ میں, ہر ڈائمینشن میں آپ کی اسکوپ بھی چیک ہونے والا ہے اور ہر کنٹرول کوالٹی بھی. اگر آپ کہتے ہیں جی شائن, تو بھائی شائن تو ایک فنکشنل اسپیسیفکیشن ہے. آپ یہ بتائیں کتنی شائن چاہیے آپ کو, یہ آپ کا اسکوپ ہے کہ جی شائن اتنی ہونی چاہیے. اب اس شائن کی ایکسپٹینس کے لیول کیا ہے, اس کی ٹالرنس کیا ہے, کس کم از کم شائن کیا ہونی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ کیا ہونی چاہیے جو ایکسیپٹیبل لمٹ میں آتی ہے. یہ ہے کوالٹی. اس کو چیک کرنا کوالٹی کہ اس لمٹ جو کہ آپ نے پہلے ڈیفائن کی تھی کہ اس کی شائن اتنے سے لے کے اتنے تک ہونی چاہیے, اگر اس کا کوئی میٹرک سسٹم آپ نے بنایا ہے اس کو کیسے ناپا جائے گا وہ آپ نے بتانا ہے, ایکوریسی بتانی ہے. دس از دا کوالٹی. جی جناب کچھ بات بنی کہ نہیں؟ تو سر یہ جو کوالٹی ناپنے کے جی جی سر یہ جو کوالٹی ناپنے کی میئرمنٹ ہوگی جی وہ ٹول ہوں گے, وہ ٹول ہوں گے اور وہ ایکوریسی اس سے, جیسے ورنیئر کیلیبر ہوتا ہے ناپنے کے لیے تو ہم اور بھی چیزیں ٹھیک ہوگی استعمال کر سکتے ہیں. ورنیئر کیلیبر پریسیجن کے لیے ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں جی ٹھیک 0.001 ملی میٹر, تو یہ جو 0.001 ملی میٹر آپ نے نکالا ہے یہ پریسیجن ہے. اتنی پریسیجن میں جا کے ناپنا کیا, یہ اس کی بیسیکلی وجہ کیا ہے؟ بیسیکلی یہ ہے کہ یہ ایک گلاس ہے, یہ گلاس میں نے بنانا ہے, اس گلاس کا ڈایا کیا ہونا چاہیے؟ آپ کہتے ہیں جی پر ٹھیک ہے نا اس کا 1.5 انچ ڈایا رکھ دیں یا 2 انچ ڈایا رکھ دیں. 2 انچ کے ڈائے کا یہ گلاس ہے, کیا وہ آپ کا جو کسٹمر ہے جس کو آپ نے یہ دینا ہے اس کے لیے قابل قبول حد کیا ہوگی؟ میرے حساب سے شاید اگر 1 ملی میٹر پلس مائنس ہو جاتا ہے ڈائے میں تو میرے حساب سے اٹ ڈزنٹ میٹر, بٹ از اٹ دا سیم کنسپشن فرام دا کسٹمر سائڈ؟ مجھے کسٹمر سے پوچھنا چاہیے کہ عام طور پہ ہم جو جس کوالٹی کا گلاس بناتے ہیں اس میں 1 ملی میٹر ہم نہیں دیکھتے, تو کیا آپ کے لیے کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ وہ کہے گا نہیں کیوں نہیں ہے پرابلم, یہ تو کوالٹی کا ایشو ہے. آپ پھر اس سے پوچھیں کہ بھائی ہم تو اس طرح کی کوالٹی بناتے ہیں, آپ یہ بتائیے کہ آپ کے لیے کیا ایکسیپٹیبل ہوگا. مطلب 2 انچ پہ جھگڑا نہیں ہے, 2 انچ تو 2 انچ ہی ہے, لیکن اس کے ایکسیپٹیبلٹی لیول کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اچھا میں بہت زیادہ ہوا تو 0.05 ملی میٹر پلس مائنس سائڈ پہ اگر اس سے اتنی ویریشن ہوئی تو وہ میں کہوں گا کہ ٹھیک ہے, اس کو میں ایکسیپٹ کر لوں گا. یہ اس نے اپنی مجھے ٹالرنس لمٹ بتا دی. اب یہ بات میئر کرنا کہ کیا چیز یہ جو چیز میں بنا رہا ہوں اس کی یہ والی ڈائمینشن ٹالرنس لمٹ کے اندر ہے یا نہیں ہے, دس از کوالٹی کنٹرول. ٹھیک ہو گیا سر. جیسے سر یہ روڈ کی ہم کمپیکشن کرتے ہیں بیس کی اور پھر ٹالرنس رکھتے ہیں 2%, تو ود ان پرمیسیبل لمٹ ہو کہتے ہیں اوکے. ہاں جی, لیکن یہ روڈ کی آپ بات کر رہے ہیں اس کو کس چیز سے میئر کرتے ہیں؟ 2% کیا چیز ہے؟ 2% کمپیکشن 2% تو کچھ نہیں ہے بھائی. 95 2% کا مطلب ہے اندازہ, تکا. تکے تو ہم نے کرنے ہی نہیں ہے. آپ ذرا کنکریٹ ٹرمز میں آئے نا ذرا کہ کمپریشن کا یونٹ کیا ہے, کمپریشن کا یونٹ کیا ہے, کس چیز سے آپ کمپریشن میئر کریں؟ کوئی مشین ہوگی, کوئی چیز ہوگی, کوئی اسکیل ہوگا, اس سے آپ سر. میئر کریں. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کمپریشن کتنی ہونی چاہیے اور اس میں ہاں تو ایکسیپٹیبل لمٹ کیا ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ وہ مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا, وہ جو ایسٹو کا ہوتا ہے سر, وہ میرا خیال ہے 100% کمپیکشن اگر بیس کی ہو تو ہم ٹالرنس لیول 2% لیتے ہیں. چلیں میں فار دا ٹائم بینگ آپ سے ایگری کر لیتا ہوں, لیکن پرسنٹیجز کے اندر چیزوں کو میئر کرنا تو ان ایکوریسی ہے, تو کوالٹی اس سے جیسے میئر پہلے ہم کرنا. نے کاسٹ میں کہا تھا. ہاں جی, تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ جی 2%, ہاؤ ڈو یو نو 2%؟ 2% آپ کو کیسے پتا چلا؟ لازم ہے کوئی پریسیجن ٹول ہوگا ناپنے کا, تبھی آپ نے کہا کہ 2%. بالکل 2% کین بی
ट्रांसलेटेड टर्म, बट देयर मस्ट बी अ यूनिट ऑफ मेजर. बिल्कुल सही है. वो यूनिट ऑफ मेजर अगर आप मुझे बता दें तो फिर मैं कह सकूंगा कि जनाब कंपैक्शन होनी चाहिए. फर्ज करें 25 यूनिट्स की कंपैक्शन होनी चाहिए, तो 25 यूनिट्स में से 1 यूनिट प्लस माइनस हो जाए तो दैट इज एक्सेप्टेबल. मतलब कंपैक्शन अगर से क्या आप कहते हैं 100 यूनिट होनी चाहिए, तो मैं कहता हूँ जब आप 2 कहते हैं ना 2%, 2 का मतलब है कि प्लस माइनस 2. कंपैक्शन कम तरीन 98 तक मैं एक्सेप्ट कर लूंगा और ओवर कंप्रेशन में 102 तक एक्सेप्ट कर लूंगा. तो दोनों तरफ स्केल होना चाहिए, सिर्फ एक तरफ नहीं होना चाहिए. ठीक हो गया. तो ये जनाब दोनों चीजें अलग-अलग हैं. क्वालिटी एश्योरेंस में कभी भी गलती से भी ये नहीं समझना कि क्वालिटी एश्योरेंस प्रोडक्ट से कोई ताल्लुक रखती है. ताल्लुक लॉन्ग टर्म में तो बन जाएगा, लेकिन क्वालिटी एश्योरेंस में आप प्रोडक्ट की तरफ देखते भी नहीं है. आप सिर्फ कामों के ऊपर फोकस करते हैं कि ये काम ठीक हो रहा है कि नहीं. अब एक कन्वेयर बेल्ट चलती जा रही है, उस कन्वेयर बेल्ट पे कोका कोला की बोतलें चल रही हैं. आपने कोका कोला की बोतलों को नहीं देखना कि वो कैसी लग रही हैं, उनका ढकना ठीक है कि नहीं है. आपने देखना है कि ये कन्वेयर बेल्ट का प्रोसेस सही स्पीड से चल रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसको क्या कहते हैं ग्रीस वगैरह मिली हुई है, कब कब ग्रीस मेंटेनेंस का क्या तरीकाकार है, इस मशीन को कब ग्रीस देनी है, इसको किसने ऑन करना है, कब करना है, कैसे करना है. तो ये वाले मसाइल जो हैं वर्क के, उसकी परफॉर्मेंस को देखना है और उसके हिसाब से हमने देखना है कि क्वालिटी एश्योरेंस की क्या परफॉर्मेंस जा रही. अगर हमें कोई खामी नजर आए या हमें कोई कमी नजर आए कि यार अगर इस प्रोसेस को थोड़ा सा एनहांस या इम्प्रूव कर दिया जाए तो ये ज्यादा बेटर रिजल्ट दे सकती है, तो इस बात के लिए हम इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं और उसका हमारे पास प्रोसेस इंप्रूवमेंट प्लान बनाते हैं. उसका हमारे पास प्रोसेस इंप्रूवमेंट प्लान क्वालिटी में बना हुआ है, उसका टेम्पलेट. तो किसी भी प्रोसेस को एनहांस या इम्प्रूव करने के लिए हम उस प्रोसेस इंप्रूवमेंट प्लान के तहत करेंगे. तो क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान में 2 चीजें बनती हैं. एक क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान बनता है जिसके अंदर क्वालिटी एश्योरेंस और कंट्रोल के तरीका कर दिया होता है, और दूसरा प्रोसेस इंप्रूवमेंट प्लान बनता है. ये 2 प्लान हैं जो क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान के दौरान बनते हैं. जी फाद. सर एक बात पूछनी थी. सर ये बात तो क्लियर है कि क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो प्रोसेसेस की होती है इन्वॉल्व इन अ प्रोजेक्ट जो हमारा मतलब हम कर रहे हैं, और क्वालिटी कंट्रोल हम अपने एंड डिलीवरेबल के लिए कर रहे हैं. लेकिन सर अगर हम क्वालिटी एश्योरेंस की भी बात करें, जैसे आपने अभी एग्जांपल दी कन्वेयर बेल्ट की, तो कैन आई से क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो भी मतलब ऑप्टिमल होनी चाहिए कि जो प्रोसेसेस हैं वो बिल्कुल अच्छे सही रन कर रहे हो, कि डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली वो भी तो प्रोडक्ट को अफेक्ट कर सकते हैं या नहीं. मीनिंग कि अगर प्रोसेस सही नहीं है तो ये कर सकता है प्रोजेक्ट. हाँ ना, ये तो हम क्वालिटी एश्योरेंस कर क्यों रहे हैं? हम कर ही इसलिए रहे हैं कि प्रोएक्टिवली हम कोई गलती होने ही ना पाए और हमारी प्रोडक्ट परफेक्ट निकले. यही तो मकसद है. और ये एक कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट का प्रोसेस है कि आप इसको जितना इंप्रूव और एनहांस करते जाएंगे उतना बेहतर होता जाएगा. इसलिए हम अगर कोई खामी देखते हैं या खामी ना भी हो, हमें ये लगता है कि इस प्रोसेस को किसी तरीके से मजीद एनहांस या इम्प्रूव किया जा सकता है, तो व्हाई नॉट वी ट्राई टू डू दैट. लेकिन हमारे पास बाकायदा रिक्वायरमेंट्स मौजूद हैं. हमने अपनी क्वालिटी की रिक्वायरमेंट्स को एक्सीड नहीं करना. मतलब ये है कि जो कलेक्ट रिक्वायरमेंट्स के दौरान हमने जो डिटरमिन कर लिया कि क्वालिटी क्या होगी, उससे ज्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं देनी. उससे ज्यादा अच्छी क्वालिटी देंगे तो हम स्कोप से बाहर निकल जाएंगे. इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने डिसाइड कर लिया हुआ है, साइन ऑफ कर दिया है कि हम इस क्वालिटी की चीज बना रहे हैं और ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, हम उस क्वालिटी से ज्यादा बेहतर क्वालिटी डिलीवर नहीं करेंगे. सर ये बात थोड़ी सी मतलब मैं समझ गया हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें मतलब एक क्वेरी ये थी कि जब आप कहते हैं कि उस क्वालिटी से ज्यादा हम उसे अपस्केल नहीं करेंगे, उससे ज्यादा बेहतर नहीं देंगे, तो कैन आई इंटरप्रेट इट एज इन टर्म्स ऑफ लाइक जो एक्सेप्टेड फीचर्स हैं या जो हमने एक्सेप्ट किया हुआ है कस्टमर के साथ हम वही डिलीवर करेंगे. सर क्वालिटी तो मतलब अच्छी प्रोडक्ट ही देंगे ना कस्टमर को. हाँ हाँ, देखें बात यह है कि क्वालिटी इज डिस्क्राइब्ड बाय द कस्टमर.
quality is not given by some standards or international rules or ISO. कस्टमर बताता है कि उसे क्या चाहिए और कैसे चाहिए. उसे जिस क्वालिटी की चीज चाहिए वो हम पहले आइडेंटिफाई रिक्वायरमेंट्स के अंदर कैप्चर कर लेंगे कि जनाब इसको इस क्वालिटी की चीज है. हम उसको एजुकेट भी करेंगे कि यार ये जो आप कह रहे हैं हम इससे अच्छी क्वालिटी आपको दे सकते हैं. वो कहता है कि नहीं मुझे तो यही क्वालिटी चाहिए, क्योंकि वो उस एडिशनल या बेटर क्वालिटी की कॉस्ट बियर नहीं कर सकता. अगर उसका काम चलता है जिस क्वालिटी जो वो क्वालिटी मांग रहा है उस क्वालिटी से, तो हमें क्या जरूरत है कि हम उसको महंगा करके चीज दें और उसको उससे ज्यादा अच्छी क्वालिटी देने की कोशिश करें. हाँ अलबत्ता इतना जरूर है कि हम उसको एजुकेट कर देते हैं, डिसीजन उसका अपना होता है. तो उससे ज्यादा क्वालिटी देना जो है वो उसको कहते हैं, क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, में लफ्ज नहीं आ रहा, लेकिन वो अलाउड नहीं है कि आप उसको रिक्वायर्ड से ज्यादा बेहतर क्वालिटी दें. लेकिन सर उससे गिरा भी नहीं सकते, जितनी उनकी एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेशन बिल्कुल उसी तरह हमें कर जो टॉलरेंस. वैसे सर हम जी सॉरी, जैसे हम चाइनीज प्रोडक्ट्स को कहते हैं कि वो 3 तरह की क्वालिटी बनाते हैं. हाँ जी. एक अपनी कंट्री के लिए, एक एशियन और एक यूरोपियन अमेरिकन के लिए. तो वहां पे वो अपनी क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स एज पर अमाउंट, एज पर कॉस्ट सेट करते हैं. एज पर कॉस्ट सेट करते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. असल में होता ये है कि एक प्लांट लगा होता है, उस प्लांट के ऊपर वो पहले स्ट्रिंजेंट क्वालिटी पे चेक करते हैं, जो उन्होंने एक क्लास क्वालिटी देनी होती है. जो चीजें उसमें पास हो जाती हैं उनको तो निकाल देते हैं वो ए क्वालिटी कंट्रीज के लिए. जो उसके पीछे माल बचता है उसमें उनको कैटेगराइज कर लेते हैं बी क्वालिटी, सी क्वालिटी. जिस मुल्क को जो क्वालिटी चाहिए होती है उसको वो क्वालिटी देते हैं. तो नॉर्मली ये जो कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप में क्वालिटी जाती है वो एक किस्म की है ऑलमोस्ट. उसके बाद दूसरी कैटेगरी उनकी सेकंड टीयर कंट्रीज की है, और फिर तीसरी क्वालिटी जो है वो दूसरी. लेकिन ये सिर्फ 3 लेवल नहीं है इनकी क्वालिटी के, इनके काफी डीप लेवल है, कोई 8-10 से ज्यादा लेवल इन्होंने रखे हुए. और जो सबसे लोएस्ट और घटिया तरीन क्वालिटी का माल होता है वो पाकिस्तान में आता है. मतलब सर हम ये नहीं कह सकते कि चाइना की जो प्रोडक्ट्स हैं वो ब्लाइंडली कह दें कि जी वो बिल्कुल ही थर्ड क्लास होती हैं, ऐसा नहीं कह सकते. वो डिफरेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड से. असल में मैं आपको मजे की बात बताऊं, एक दफा मैं सिंगापुर गया और मुझे पहली दफा गया तो मैं लोगों से पूछा कि यार क्या मिलता है वहाँ. लोगों ने कहा जी वो कंप्यूटर का और मदरबोर्ड और ये वो. मैंने कहा अच्छा तो मुझे कुछ गाइड करो, मैं क्या लाऊं वहां से, मैं अपने लिए लाना चाहता हूँ या कोई मसला. तो उन्होंने कहा कि यार बात यह है कि आप वहां जाएं, लेकिन आपने वहां जाके ये नहीं बताना कि आप पाकिस्तान से आए हैं. मैंने कहा जी वो क्यों? उसने कहा जी जो ही वो देखता है ना ये पाकिस्तानी आ गया है, तो वो वाला सेक्शन ही बंद कर देता है जिसमें क्वालिटी A, B, C की चीजें पड़ी होती हैं. वो आपको जो सबसे घटिया वाली साइड है उस तरफ ले जाता है. वो पाकिस्तान के लिए उन्होंने क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी रखी वो हुई है, और आपको वही चीज दिखाएगा और उसी से आपकी कॉस्ट लेगा और उसी से सारा हिसाब किताब करेगा. और एग्जैक्टली यही चीज मैंने यहाँ ऑब्जर्व की है कि चाइना में जब वो आप पाकिस्तान से बहुत सी चीजें पाकिस्तान में आती हैं, चाइना से लोग बनवाते भी हैं और ऑर्डर भी देते हैं, सारा कुछ करते हैं. तो चाइना में वो पाकिस्तान से आए हुए ऑर्डर्स को ट्रीट ही एक अलग कैटेगरी में करते हैं. उनको वो बिल्कुल, मतलब वैसे तो वो अमेरिका के लिए इतनी अलग चीजें बना रहे हैं, तो अगर मैं चाहता हूं कि मुझे वो वाली चीज दे दें, कभी भी आपको नहीं दिखाते भी नहीं है आपको. लेकिन सर ये तो गलत है. ये तो सर रूड है ना, कि मतलब वो जनरलाइज तो नहीं कर सकते कि एक बंदा आया हुआ है पाकिस्तान से तो उसको थर्ड क्लास चीजें दिखाओ. हो सकता है वो बंदा जो है वो आपको एक कैटेगरी चीजें लेने में इंटरेस्टेड हो. ये तो गलत है सर. नहीं ये सर मेरा ख्याल सही है. असल में वो हमारी औकात जानते हैं. हाँ वो एक्सपीरियंस हो चुका है हमारा. हाँ लेकिन अफोर्डेबिलिटी की बात होती है ना, अफोर्डेबिलिटी की बात है. उन्हें पाकिस्तानियों की अफोर्डेबिलिटी का पता है. अब मजे की बात यह है कि हमारे यहाँ जो अमीर लोग हैं जो महंगी चीजें अफोर्ड कर सकते हैं वो अमेरिका से इंपोर्ट करवा लेंगे वही चाइना की बनी हुई चीज, लेकिन चाइना से डायरेक्टली नहीं वो चीज आ सकती. सर बात सच्ची बात यह है सर, आजकल तो 99% चीजें जो हैं आप चाइना से लें या बाहर से लें होती मेड इन चाइना ही है. होती मेड इन चाइना ही है. और ये अभी आजकल हुआ है,
آپ کو شاید اندازہ ہو کہ نہ ہو، آج سے کوئی 15-20 سال پہلے چائنا کا نام بھی نہیں ہوتا تھا، اور اس زمانے میں آپ کو تائیوان کی چیزیں ملتی تھی. جتنا بھی بالکل مال، سر. جتنا مال ہوتا تھا نا یہ مطلب امریکہ میں، ایون ٹوپی، گھڑی، ہر چیز، ایوری تھنگ واز تائیوان. تو وہ پھر آہستہ آہستہ اب چائنا ہو گئے، مگر تائیوان کی جو کوالٹی وہاں تھی اب وہی ایگزیکٹلی وہی صحیح ہے کہ ایون امریکہ کا جھنڈا جو ہے نا وہ اس زمانے میں تائیوان کا بنا ہوتا تھا، آج کل چائنا کا بنا ہوتا ہے. دیکھو جسٹ فار دا سیک آف اٹ، اگر حج اور عمرے پہ گئے تو ساری تصویریں، ساری مزے جو ہے وہ ہاں چائنا کی ہیں. بالکل بالکل، لے کے ادھر سے ہی آتے ہیں. لے کے ادھر سے آتے ہیں. تو سر بس آخری کوشچن آپ سٹارٹ کیجیے گا، اس کی ریزن کیا ہے سر؟ مطلب چائنا از اٹ بیکاز آف چیپ لیبر ان چائنا اور مطلب سم تھنگ ایلس؟ سر بات یہ ہے کہ یہ دو تین باتیں اس کے اندر آتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس نیشن کی نیت کیا ہے، وہ کرنا کیا چاہتا ہے. یہ وہی نیشن ہے جو نشے میں پڑا رہتا تھا اور کبھی کچھ نہیں کرتا تھا. یہ صرف ڈٹرمینیشن کی بات ہے. انہوں نے کہا جی ہم نے لیڈ کرنا ہے اپنا، انہوں نے ایک ویژن اسٹیبلش کیا. انہوں نے کہا جی ہم نے لیڈ کرنا ہے، ہم نے پوری دنیا کی اکانومی کو ہلا کے رکھ دینا ہے. اور انہوں نے اپنی جو پاپولیشن تھی اس کو اپنی اسٹرینتھ بنایا. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چائنیز جو ہے وہ بہت کوئی اعلیٰ پریکٹیشنر ہوگا اور بہت اچھا ہوگا. انہوں نے اپنی جو 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 نمبرز ہیں ان کو اسٹرینتھ بنایا. انہوں نے کہا کہ اتنے سارے بندے ہیں، اچھے بندے بھی تو ہوں گے نا بیچ میں. تو وہ کیا کرتے ہیں، میں نے چائنیز کے ساتھ کام کیا ہے، جب وہ آتے ہیں پاکستان میں کوئی کام کرنے کے لیے تو وہ جو وہاں پہ ایک آدمی کی جگہ 20 آدمی بھیج دیتے ہیں، اور چارج وہ، بالکل ایسا ہی ہے سر. جب وہ 20 آدمی ہوتے ہیں تو اس کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے ایک آدمی جو کام کرنے والا ہوتا ہے. باقی سارے اس کے کام کے اوپر کیپٹلائز کر رہے ہوتے ہیں. آپ کے لیے یہ جاننا اور پہچاننا مشکل ہوتا ہے کہ اصل کام کا بندہ کون ہے، کیونکہ وہ اس طرح سے ایک تو وہ زبان بولتے نہیں ہیں آپ کی، اور جان کے وہ اس بندے کو چھپا کے رکھتے ہیں بیچ میں. اگر آپ کسی طرح سے یہ آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ وہ کون سا بندہ ہے جو کام کا ہے، تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ باقی 19 بندے تو فارغ ہیں، وہ تو بالکل بیکار ہیں، ان کو آپ فارغ کر سکتے ہیں. تو وہ پھر یہ ایگزیکٹلی ہمارے ساتھ ہوا. ہم نے جب آرمی کے ساتھ ایک پروجیکٹ کر رہے تھے، اس کے اندر انہوں نے بندے بھیج دیے 12، اور وہ جب ان کو انٹروڈیوس کرایا گیا تو انہوں نے ایک کہتا جی میں تو ریڈاروں کا ایکسپرٹ ہوں، ایک کہتا میں ڈرونوں کا ایکسپرٹ ہوں، ایک کہتا میں فلانے کا ایکسپرٹ ہوں. ہم نے کہا یار بات یہ ہے کہ مطلب پہلے دن ہم بڑے امپریس ہوئے. ہم نے کہا اچھا یار یہ تو بڑی، جب اس کا انٹرفیس ڈیولپ کریں گے تو ہم اس سے پوچھیں گے. جب کام کرنے کی باری آئی تو جب بات کریں تو وہ گولیاں کرائیں سارے کے سارے، اور سمجھنا ہے کہ یار میں کس کی طرف جاؤں. ہمارا کام رک گیا، ہمیں سمجھنا ہے کہ کہاں سے کام کو آگے لے کے جائیں. ہم نے کافی حد تک کام خود کر کے رکھا ہوا تھا. جب ہم نے ان کے ساتھ انٹرفیس کرنے کی کوشش کی تو مسئلہ خراب ہو گیا. آخر میں ہمیں سمجھ یہ آئی کہ 2 بندے ان میں سے ایسے تھے جو اصل میں کام کرنا جانتے تھے. جب ان سے کام کروانے کی کوشش کی تو بتا دیں تو 2 ہی بندے تھے، باقی ایسے ہی بیٹھے رہتے تھے، ان کا کوئی کام تھا کچھ نہیں. تو الٹیمیٹلی ہم نے کیا کیا کہ ہم نے وہ 10 بندے واپس بھجوا دیے. ہم نے کہا ہمیں نہیں ان کی ضرورت. اور یقین کریں کہ ان 2 بندوں کے ساتھ، ان کی انگلش بہت پور تھی، لیکن یہ تھا کہ وہ ان سے ہم نے انہیں سمجھا کے ان سے کام کروایا، اور بالکل ہماری مرضی کے مطابق وہ کام ہوا. اور اسی طرح سے جو لوگ اور جو لیبر وہ لوگ امریکہ والوں کے ساتھ لگاتے ہوں گے وہ بہت اعلیٰ والی لیبر ہوگی. جو گٹو قسم کے لوگ ہیں وہ ہمارے لوگوں کے ساتھ لگا دیتے ہیں، یا ہمارے لوگوں کے ساتھ جو بندے لگاتے ہیں ان کے اندر ایک آدھ کام کا رکھ کے باقی سب کوڑا کرکٹ جمع کر کے رکھ دیتے ہیں. تو اس طریقے کے ساتھ. لیکن ایک بات یہ ہے کہ آپ یہ تو اس بات کو ایگری کریں گے کہ چائنا نے پوری دنیا کو نتھ ڈال دی ہے. مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں سعودی عرب میں تصویریں بھی وہاں سے آ رہی ہیں، امریکہ میں جھنڈا بھی وہیں سے آ رہا ہے، ٹوپی بھی وہیں سے آ رہی. اور بھائی کیا سارے ملکوں نے بنانا بند کر دیا ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے پکڑ کے فلسفی اپنی یہ رکھی ہوئی ہے کہ وی ول میک دا تھنگز چیپسٹ، میک ایوری باڈی ڈیپینڈنٹ آن اس، اینڈ وین دے ول اسٹاپ میکنگ تھنگز تب ہم اپنا پرائز ہائی کر دیں گے. جب لوگوں دیکھیں دنیا میں انہوں نے یہ زیڈ ٹی وغیرہ نے جو ڈرامہ کیا ہے، ان کو ایرکسن وغیرہ کو ڈبو کے رکھ دیا، بند ہو گئی ہیں فیکٹریاں، بند ہو گئی ان کی، کام کرنا چھوڑ دیا.
ٹھیکے لینے چھوڑ دیے انہوں نے، کیونکہ ہر طرف زیڈ ٹی اور یہ اپنا ان کی جو چائنیز کمپنیز ہیں وہ پھیلی ہوئی ہیں، اور وہ کہتی ہیں ہم آپ کو مفت کام کر کے دیتے ہیں. وہ تو اس کو میچ ہی نہیں کر سکتے. جب ان کا بزنس بیٹھ جاتا ہے اور یہ مارکیٹ میں اکیلے رہ جاتے ہیں، پھر یہ اپنی من مانی کرتے ہیں. سر میں ابھی غزالی کو یہی بات بتا رہا تھا جو آپ بتا رہے ہیں، بالکل آپ نے بجا فرمایا، لیکن یہ کہ انہوں نے ایرکسن اور ایم ایس این، نوکیا سیمنس اور باقی جو بڑے بڑے نام ہیں ان کو تو ڈبویا ہی ہے. انہوں نے جو ہم جیسے انجینئرز ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں باہر ملکوں میں، ہمیں بھی ڈاٹے میں رکھا ہے. ہاں پہلے یہاں پر اچھے پیکیجز، بہت اچھے پیکیجز ملتے تھے، اور جب یہ چائنیز کمپنیز تھے زیادہ ایک کہنے کے منافع نہیں تھی. ہاں یہ جب سے ہواوے اور نے ڈومینیٹ کیا مارکیٹ، انہوں نے جو انجینئرز کو، کنسلٹنٹس کو جو یہ سیلریز دیتے ہیں، جو ریٹس دیتے ہیں، وہ بھی کم کر دیے. وہ بھی کم کیونکہ کر یہ لیں. آپ جو ہے مطلب یہ سارا کام مفت میں کر رہے ہیں یا بہت سستا کر رہے ہیں، تو آف ہاں کورس یہ پھر انہیں زیادہ مل جاتے ہیں. نہیں تو ان کے چائنا میں سارے بندے بیٹھے ہیں، یہ کنسلٹنٹ لیتے ہی نہیں ہے، کہتے ہیں ہم چائنا سے ایگزیکٹلی، لیں گے. بالکل بالکل آپ کو بھی نقصان دیا ہے سر. بالکل بالکل. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ اگر آپ ذرا تھوڑا سا غور کریں، یہ حاجوج ماجوج کی قوم ہے اور یہ موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں. ان کے اوپر ٹرسٹ بالکل نہیں کیا جاتا. میں نے کہیں سے سنا تھا کہ یلو ریس کے اوپر کبھی ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے، اور یہ وہی والی یلو ریس ہے. اور اس کو ہم روز اول سے پاک چین دوستی اور یہ ڈرامہ شرامہ ہم نے چلایا ہوا ہے. لیکن آپ کو میں ایک بات بتاؤں، چین نے کبھی بھی پاکستان کے ساتھ گھاٹے کا سودا نہیں کیا. چین ابھی اٹھا تو ابھی ہے نا، لیکن اس سے پیشتر بھی بالکل چین جو کچھ کر رہا تھا، پاکستان دوستی کی آنکھوں میں پٹی باندھ کے پھر رہے ہیں. چینی نے کبھی آپ کے ساتھ کوئی فیور نہیں کی. مجھے بتا دیں کون سی جنگ میں چینی پائلٹ تھا جس نے فلائی کر کے اور کوئی انڈیا کے جہاز گرا دیے ہوں یا کوئی کارنامہ کیا ہو. چین کبھی آگے نہیں آئے گا. چین جب بھی آئے گا آپ کو کوئی چیز دے گا تو اس کے پیسے لے گا، قرضہ دے گا. جو امریکہ آپ کے ساتھ کرتا ہے یہ آپ کے ساتھ اس سے بری کرتا ہے. لیکن مسئلہ صرف اتنا ہے کہ یہ ہم اس کی پروٹیکٹیو کسٹڈی میں آئے ہوئے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. صحیح کہہ رہے ہیں سر، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. چائنا مطلب سر اصل میں بات یہ ہے کہ جب امریکہ کا پریزیڈنٹ یا کوئی بھی لیڈر جو ہے وہ آئے گا، اور موسٹلی وہ پاکستان میں اتنی زیادہ اسٹے کے لیے نہیں آتے، ڈیویشن کے لیے، وہ موسٹلی انڈیا میں یا چائنا میں یا اس طرح ان کا دورہ ہوتا ہے. تو اگر کوئی پرائم منسٹر جو ہے وہ انڈیا آئے گا تو ہاں یہ فوراً پیکنگ لے لیں گے کہ یار چائنا ہمارا دوست ہے اور یہ ہے وہ ہے، میرے یس خیال میں یس وہ شیلڈ کرنے کے لیے. لیکن ایگزیکٹلی. بات آپ کی صحیح، چائنا نیوٹرل رہتا ہے. چائنا نے کبھی بھی ایسا سچ پہ خاص فیور نہیں دیا پاکستان کو، ایون تو ہم بہت کلیم کرتے ہیں. بالکل بالکل ایگزیکٹلی. اور جو ٹوٹل ان کا مقصد ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے پاکستان کے ساتھ، اگر F-16 ہم نے لیے ہوئے ہیں نا، چائنا کو تو نہیں ملے ہوئے نا F-16، تو F-16 جب ہم نے لیے ہوئے ہیں تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کسی طرح ہمیں F-16 دکھا دو، ہم اس کو ریورس انجینئر کر لیں. آپ کو پتا ہے کہ یہ ابھی جو جتنے F-16 کھڑے ہوئے ہیں اس وقت پاکستان میں، ان کے اوپر چائنیز کے لیے جانا منع ہے. امریکنز نے ہر F-16 جہاں جہاں کھڑا ہے اس کے اوپر اپنی گارڈ کھڑی کی ہوئی ہے، سوائے پائلٹ کے. جو پاکستانی پائلٹ ہے اس جہاز کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. چائنیز کے لیے تو وہ کہتے ہیں جی یہ اس ایریے میں داخل نہیں ہو سکتا کوئی چائنی، کیونکہ چائنیز نے اس کو کھول کھال کے اس کی ریورس انجینئرنگ کر کے اور اپنا ڈرامہ کوئی فٹ کر لینا. اچھا سر، یہ پاکستان میں بھی ہے اس طرح سے امریکہ نے سرویلنس رکھی ہوئی ہے؟ یہ مجھے نہیں پتا تھا. 100% بالکل رکھی ہوئی ہے. دیتے ہی نہیں ہے آپ کو. آپ کو پتا ہے آپ کو جتنا امریکہ نے F-16 کے سلسلے میں بلیک میل کیا ہے اتنا تو آپ کو اس نے دنیا میں کبھی کسی کو بھی نہیں کیا. پہلے کیا ریورس انجینئرنگ والی بات بالکل 100% کریکٹ ہے سر. چائنیز سے اچھی ریورس انجینئرنگ کوئی نہیں کرتا. ہاں. اور مزے کی بات ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ بغیر عقل کے کیسے کر لیتے ہیں. آئی مین ٹو سے کہ اس کی ٹیکنالوجی کو سمجھے بغیر اس کو کھول لیتے ہیں اور اس کو ریپروڈیوس کر دیتے ہیں. سر ویسے یہ بات واقعی مطلب میں مانتا ہوں ان کے اندر بہت انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، اور لازمی بات ہے اتنی بڑی پاپولیشن ہے پوری دنیا ایک طرف اور چائنا ایک طرف، تو لوگ تو ان کے پاس بہت زیادہ ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو ایوریج لاٹ ہے ان کی وہ اتنی اچھی نہیں ہے.
اور انہوں نے بس ہر چیز کو کھول کھال کے اس کو ریپروڈیوس کر دینا ہے. ویسے ایک زمانے میں یہی ریپوٹیشن پاکستان کی بھی ہوا کرتی تھی. آپ کو یاد ہے جب کہتے تھے کہ جی درے میں سے ہر آپ توپ بھی ادھر بھیج دیں تو ہر چیز بنا کے ریپلیکا بنا کے نکال دیتے ہیں. وہ کون سے پڑھے لکھے لوگ تھے؟ وہاں کون سی ٹیکنالوجی تھی؟ وہ 100% ریپلیکا بنا کے باہر نکال دیتے تھے. لیکن اب وہ بھی چیز پاکستان سے میرا خیال ہے تقریباً ختم ہی ہوگی. صحیح کہہ رہے ہیں سر آپ. اچھا جی آگے چلتے ہیں اور کوالٹی مینجمنٹ کے حوالے سے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کوالٹی مینجمنٹ جو ہے پروجیکٹ کوالٹی مینجمنٹ ہے وہ ایڈریس کرتی ہے نہ صرف پروجیکٹ کے کام کو بلکہ ڈیلیوریبل کو بھی. اس میں یہ ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ جی اینڈ ڈیلیوریبل ہے اینڈ پروڈکٹ ہے یا کیا چیز ہے. ہر پروسیس سے جو بھی کچھ آؤٹ پٹ نکلے گا ہر پروسیس سے جو بھی کچھ آؤٹ پٹ نکلے گا جو بھی کچھ آئٹم باہر اس سے آؤٹ ہوگا دیٹ از ڈیلیوریبل. وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا اینڈ ڈیلیوریبل. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوالٹی کنٹرول کا عمل پروجیکٹ میں کام ہو رہا ہے ہر پروسیس کے پیچھے لگا ہوا ہے ہر پروسیس کے اینڈ کے اوپر کوالٹی کنٹرول ہو رہا ہے. صرف اینڈ ڈیلیوریبل کا نہیں ہو رہا ہر پرزے کا کوالٹی کنٹرول ہو رہا ہے اور بعد میں اینڈ پہ بھی ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوالٹی کنٹرول کیپس ہیپننگ. سملرلی جو آپ کی کوالٹی ایشورنس ہے جو بھی پروسیس چل رہی ہے اس کا کوالٹی ایشورنس ہو رہا ہے. یہ بھی کنٹینیوس پروسیس ہے. تو کوالٹی ایشورنس کئی آپ کہہ سکتے ہیں آلدو کسی ایک پروسیس یا ایک ایکٹیویٹی کا دوران ایکٹیویٹی تو کوالٹی ایشورنس ہی ہوگا اس ایکٹیویٹی کے ختم ہونے پہ کوالٹی کنٹرول ہوگا. لیکن اگر میں اوور آل کوالٹی ایشورنس اور کنٹرول کو دیکھوں کہ کب پورے پروجیکٹ پہ کہاں ہو رہی ہے تو یہ تو پیرلل ہی چل رہی ہوتی ہیں. ایشورنس بھی چل رہی ہوتی ہے کنٹرول بھی. لیکن ایشورنس جو ہے وہ دراصل ایگزیکیوشن کے عمل میں آ رہی ہوتی ہے اور کنٹرول جو ہے وہ مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول کے کھاتے میں آ رہی ہوتی ہے. لیکن ہمیں تو یہ بات پتا ہے کہ ایگزیکیوشن اور مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول ہیپن ان پیرلل. یہ بات بھی کچھ بات بنتی ہے جی. جی سر صحیح ہے ٹھیک ہو گیا. Quality measures and techniques are specific to the type of deliverable being produced by the project. تو ہر چیز جو آپ نے چیک کرنی ہے اس کے میٹرکس اس کے میئرز اس کی میئر کرنے کی ٹیکنیکس اور تمام جو اس کا اکوپمنٹ ریسورسز وہ سب آپ پہلے سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں. یہ کوالٹی مینجمنٹ پلان میں آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. ڈفرنٹ اپروچز اینڈ میئرز could be used differently on different projects. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہر پروجیکٹ پہ اور ہر ایکٹیویٹی کے اوپر کون سی چیز کون سا ٹول کون سی اپروچ کون سا میئر کس طرح سے استعمال کرنا ہے. فیلئر ٹو میٹ کوالٹی ریکوائرمنٹس کین ہیو سیریس نیگیٹو consequences for any or all of the project stakeholders. نیگیٹو consequences کے حوالے سے meeting customer requirements by overworking the project team may result in decreased profit. کیا مطلب ہوا؟ میں اوور ورک کر رہا ہوں میں زیادہ محنت کر رہا ہوں میں زیادہ پیسے خرچ کر رہا ہوں اور میں جو چیز پروڈیوس کر رہا ہوں وہ وہی ہے جو پہلے کر رہا تھا. تو الٹیمیٹلی میری بچت کم ہو جائے گی پروفٹس کم ہو جائیں گے رسک بڑھ جائیں گے اور امپلائی جو ہیں وہ ڈسسیٹسفائی ہونا شروع ہو جائیں گے ان میں ایٹریشن آ جائے گی ایررز اور ریورک آنا شروع ہو جائیں گے. تو مطلب یہ ہے کہ کسٹمر کی ریکوائرمنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کو پلان کرنا چاہیے اور مناسب کام کرنا چاہیے. مناسب بڑا مناسب لفظ ہے کہ نہ تو آپ اوور ورک کریں اور نہ ہی کم کام کریں نہ کوالٹی کو ڈیمیج کریں. جس لیول کی کوالٹی چاہیے اتنی ایفرٹ پٹ ان کریں. ایک ہوتی ہے جو مطلب بیوقوفوں کی طرح ہم بھاگ دوڑ میں لگے رہتے ہیں ایکچوئل اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا. بلا وجہ ایک چیز چیک ہو گئی ہے ٹھیک ہے آپ کہ نہیں یار 2 دفعہ اور چیک کرو بلا وجہ کی ایفرٹ آپ اس میں اندر ڈال رہے ہیں. ایک چیز جب آپ کے لیول اچیو اس نے کر لیا ہے تو پھر آپ اس کے بعد اس کو مزید تنگ تو نہ کریں. پروجیکٹ اسکیجول کے آبجیکٹو جو ہیں ان کو میٹ کرنے کے لیے ہم رش کرتے ہیں پلانڈ کوالٹی انسپیکشنز کو جلدی کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بے شک آپ اس میں زیادہ ریسورس لگا لیں لیکن اس کے جو ریزلٹس ہیں اس کے اندر ایررز آ جائیں گے
آپ بھاگ دوڑ میں کام کریں گے. دس از ایگزیکٹلی وٹ ہیپنڈ ود اس ان نادرا. نادرا میں جب ہمیں کام جو ہم نے آئی ڈی کارڈ بنانے تھے پہلی دفعہ، تو وہ کرنے کے لیے کہا گیا، اور ہم نے وہ کام تھا فرض کریں 1 سال کا یا 3 سال کا تھا. انہوں نے کہا جی 3 مہینے میں کرو. اب مجھے آپ یہ بات سمجھائیں کہ 3 مہینے میں وہ کام ہوگا کیسے؟ اب جناب اور کچھ جو بھی تھا انہوں نے کہا جی اوور لوڈ کر دو، 3 شفٹوں میں کام کرو، دن رات کام کرو، اور تینوں شہروں میں کراچی، لاہور، اسلام آباد میں ایک ہیوج ورک فورس کو پکڑ لیا گیا. اب مسئلہ یہ تھا کہ اتنا بڑا کام آپ نے کمپریس تو کر دیا جتنا کر سکتے تھے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس کی کوالٹی چیک جو تھے وہ ویک ہو گئے اور ایررز آنے شروع ہو گئے. پروفٹ ہمارا لازمی طور پہ ڈکریز ہوا، پوسٹ امپلیمنٹیشن رسک آنے شروع ہو گئے. کیا ہوا جی؟ کارڈ کے اوپر نام غلط لکھا ہوا ہے، چیک کیوں نہیں ہوا؟ کیوں کوالٹی چیک نہیں ہو سکا؟ کیا وجہ ہوا؟ کوالٹی انشورنس سے کیسے وہ چیز نکل گئی؟ تو اس کے اوپر کیونکہ ساری ٹینشن ٹائم کے اوپر چلی گئی تو کوالٹی کو سیکریفائز کر دیا. ہم نے کہا چلو چلو پاس کرو، آگے چلو، جلدی کرو کام کو. وہ جلدی کے چکر میں ہم نے اس کو سیکریفائز کیا اور الٹیمیٹلی اس سے کتنی بدنامی کو فیس کرنی پڑی. کوالٹی اور گریڈ میں کیا فرق ہے؟ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کوالٹی جو ہے وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ ٹالرنس کو چیک کرنا اور ایک محدود، ایک کیا کہتے ہیں، ایک حد کے اندر اندر اس چیز کی کوالٹی کا ہونا ضروری ہے جو کہ ہم کسٹمر سے ڈٹرمن کرتے ہیں. تو کوالٹی از ایز اے ڈیلیورڈ پرفارمنس اور ریزلٹ از دا ڈگری ٹو وچ اے سیٹ آف انہیرنٹ کریکٹرسٹکس فلفل دا ریکوائرمنٹ. تو کوالٹی تو یہ چیز چیک کرتی ہے. گریڈ کیا چیز ہے؟ گریڈ از ناٹ کوالٹی. آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کے پاس ایک فون ہے جو کہ اس میں بہت سارے فیچرز ہیں، چائنا کا بنا ہوا فون ہے، اس میں دنیا جہان کے فیچرز ہیں، اس کے اندر جو چیز آئی فون میں ہے، جو چیز سیمسنگ میں ہے وہ سب بھی ہے، اور آن ٹاپ آف دیٹ اس میں 4 سمیں بھی پڑتی ہیں. اس کے اندر جناب ٹی وی بھی آ جاتا ہے، اور یہ بھی ہوتا ہے، وہ بھی ہوتا ہے، جو کہ شاید کوئی بھی دنیا میں وہ کیپبلٹیز نہیں دے رہا ہوتا. یہ لوگ یہ کیپبلٹیز دے رہے ہیں. تو اب وہ ہے کیا؟ اٹ از اے ویری ہائی گریڈ آئٹم. گریڈ کیا ہے؟ کہ اس کی فنکشنلٹی بہت زیادہ ہے، فنکشنز بہت زیادہ ڈالے ہوئے ہیں، مگر ان فنکشنز میں سے کیا کوئی فنکشن کوالٹی کا بھی ہے؟ پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک بھی فنکشن کوالٹی کا نہیں ہے. سو سچ آئٹم which has got a lot of functionality may be a very high grade item, but it may be a very low quality item. On the other hand, there might be another phone by Nokia which is کیا کہتے ہیں کہ جس پرپز کے وہ اس کے اندر فیچر کوئی بھی نہیں ہے سوائے ایک کہ اس کو نمبر ڈائل ہو جاتا ہے، لیکن جو نمبر ڈائل ہوتا ہے اس کی کال کی پرفارمنس اور ساؤنڈ کوالٹی نلا بلا دیٹ از پرفیکٹ. سو دیٹ از کوالٹی. It is a high quality item which is low grade. It doesn't have a lot of functionality. What we intend doing in project management is we want to deliver as high quality and high gradability as possible. We try to keep both of them high in our project, but naturally remaining within the customer requirements. جو میرا اسٹیک ہولڈر ہے، جو میرا کسٹمر ہے، اس کی خواہشات کے مطابق میں کام کرتا ہوں اور اس حد سے زیادہ گریڈیبلٹی یا کوالٹی دینے کی کوشش نہیں کرتا. پھر جناب آ جاتی ہے پریسیجن اور ایکوریسی. یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے. پریسیجن از اے میئر آف ایگزیکٹنس، ہاؤ ایگزیکٹ یو آر، اینڈ ایکوریسی از این اسیسمنٹ آف کریکٹنس، کہ جو آپ نے کریکٹنس، جو آپ نے چیز بنائی ہے وہ کتنی درست ہے، ایگزیکٹ کتنی ہے اور درست کتنی ہے. اس کو آپ اس یہ جو چارٹ ہے اس میں دیکھ سکتے ہیں. اس کے اوپر یہاں پہ جناب ابھی آپ کی اسکرین پہ آ جائے گا تھوڑی دیر میں، ایک ٹارگٹ بنا ہوا ہے، اس پہ آپ نشانہ لگاتے ہیں اور اس ٹارگٹ میں انہوں نے یہ دکھایا ہوا ہے کہ ایک سائڈ پہ ایکوریسی ہے، دوسری سائڈ پہ پریسیجن ہے. تو وہ ٹارگٹ جس میں ساری چیزیں بل میں لگی ہیں اور لگی بھی آپس میں ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں، یہ ہائیلی ایکوریٹ اینڈ ہائیلی پریسائز
ویپن سے فائر کی ہوئی گولیاں ٹارگٹ پہ ملک کے اندر بھی لگی ہیں اور ساتھ ساتھ بھی لگی. اگر گولیاں تو ملک کے اندر ہوں لیکن ہوں ایک دوسرے سے فار اپارٹ تو ہم کیا کہیں گے کہ لو پریسیجن ہے اور ہائی ایکوریسی ہے. ایکوریسی کیا ہے؟ نشانے پہ لگنا. لیکن گولیاں جو ہیں وہ کنسسٹنٹلی ایک ہی جگہ پہ یا قریب قریب نہیں لگ پا رہی. تو مور کنسسٹنٹ یو آر مور کلوزر یور ریزلٹس آر. آپ کا اسپریڈ جو ہے ریزلٹس کا وہ زیادہ نہیں ہوتا. اگر آپ سی والے ٹارگٹ کو دیکھیں تو اس کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ اس کے اندر ایکوریسی تو نہیں ہے, نشانے پہ تو نہیں آپ گولیاں لگا رہے, لیکن جیسے بھی لگا رہے ہیں آپ کی بندوق بڑی پرسائز ہے, آپ کی ساری گولیاں قریب قریب لگ رہی ہیں. ہو سکتا ہے آپ نے نشانہ جو ہے وہ ٹارگٹ کا ہی لیا ہو, بل کا ہی لیا ہو, لیکن آپ کی گولیاں اپنے نشانے سے ہٹ کے لگ رہی ہیں, لیکن جہاں بھی لگ رہی ہیں اعلیٰ لگ رہی ہیں. تو یہ ہے کہ آپ کا نشانہ تو بہت اچھا ہے لیکن آپ کی بندوق میں کوئی خرابی ہے, اس کی کوئی زیروئنگ ہونے والی ہے, اس کی کوئی فائن ٹیوننگ ہونے والی ہے. اور جو ایک کیس جو ہے کہ لو پریسیجن اور لو ایکوریسی کا, نہ گولیاں نشانے پہ لگ رہی ہیں اور نہ قریب قریب لگ رہی ہیں. دس از اے ویری گڈ ایگزامپل آف ایکوریسی ورسز پریسیجن. کوالٹی کے اوپر بڑا کام ہوا ہے اور لازمی طور پہ نیچرلی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو انڈسٹریل ریولوشن تھا, تو جب انڈسٹریل ریولوشن آیا تو اس وقت سارا جو فوکس تھا وہ اس بات کے اوپر تھا کہ جناب مطلب ڈیمانڈ اور سپلائی کا گیم تھا سارا. ڈیمانڈ بہت زیادہ تھی, لوگوں کو جنگ کے بعد واپس بیک آن ٹریک آنے کے لیے چیزیں بنانی تھیں. ہر چیز جو تھی وہ خراب تھی اور تباہ ہو چکی تھی اور جنگ کے چکروں میں. تو لوگوں کی کھانے پینے کی چیزوں میں ہر ایک طرح کے آئٹم میں ڈیمانڈ آئی تھی اور سپلائی نہیں تھی کیونکہ فیکٹری بند تھی ساری. تو جو جنگ میں سیکھا ہوا اسکل تھا اس کی روشنی میں لوگوں نے بہت اعلیٰ طریقے ڈیولپ کیے, ڈیزائن کیے اور چیزیں تو بہت اچھی بنانی شروع کی, لیکن کوالٹی پہ فوکس نہیں تھا. فوکس صرف کوانٹٹی پہ تھا کہ بھئی لوگ بہت زیادہ ڈیمانڈ کریں, چیزیں جلدی جلدی دو. جب وہ چیزیں لوگوں کو ملنی شروع ہوئی اور آہستہ آہستہ وہ ایک سیٹسفیکشن لیول پہ ہے, جیسے جب آپ بھوکے ہوتے ہیں تو آپ کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ روٹی گول ہے یا چکور ہے, موٹی ہے یا پتلی ہے. لیکن جب آپ کو بیسک نیڈز آپ کی پوری ہو جاتی ہیں تو پھر آپ کے اندر نخرے آنے شروع ہوتے ہیں. آپ کو ہوٹل میں کوئی روٹی لا کے دے گا, یہ گول نہیں ہے, واپس جاؤ ٹھیک کر کے لاؤ. تو میرا مطلب ہے کہ یہ جو ایڈڈ ریکوائرمنٹس ہیں یہ بعد میں آتی ہیں جب آپ آپ کو کیا کہتے ہیں ڈیمانڈ زیادہ ہو جاتی ہے اور ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے اور سپلائی زیادہ ہو جاتی ہے, تو تب چوائس آ جاتی ہے. تو اس چوائس میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس بندے کا مال بکے گا جو کسٹمر کی خواہشات کے مطابق چیزیں دے رہے ہیں, باقیوں کا مال نہیں بکے گا. اس کا مطلب ہے کمپٹیشن آ گیا نا. تو اس زمانے میں مطلب 1969 اور 70s کے زمانے میں دو لوگ تھے, امریکنز تھے, ڈیمنگ اور جورین. ان دو لوگوں نے بہت کوشش کی, بڑی ریسرچ انہوں نے دکھائی امریکہ میں کہ جی یہ ایسے امپروو ہونا چاہیے اور چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور زیادہ پریسائز ہونے کی ضرورت ہے. کسی نے ان کی بات نہیں سنی. جیپنیز کو پتا چلا تو وہ ان دونوں کو انہوں نے اٹھا لیا اور ہائر کر لیا اور انہوں نے کہا جی یہ جو تم لوگ آئیڈیاز دے رہے ہو اس کے اوپر کم. اور انہوں نے باقاعدہ اپنے جو اسکالرز تھے وہ ان کو ان کے انڈر ڈال دیا, ان کے انڈر کمانڈ کر دیا کہ بھائی آپ لوگ ان کے ساتھ کام کریں. اور الٹیمیٹلی آپ دیکھتے ہیں کہ جاپان سے کوالٹی ریولوشن کا آغاز ہوا اور جو ایکوریسیز اور اعلیٰ کوالٹی کا مال آپ کا جاپان کا ہوتا تھا وہ کہیں کا بھی نہیں ہوتا تھا. اب جو انہوں نے تھوڑی سی اسٹریٹجی چینج کی ہے اور اس کی وجہ سے تھوڑا پرابلم شروع ہو گیا ہے کہ جاپنیز اب خود بنانا بند کر دیا. پہلے وہ ہر چیز اپنے ہاتھ سے بناتے تھے اور جاپنیز ہی کرتے تھے. اب انہوں نے جب سے آؤٹ سورسنگ شروع کی ہے تو اب وہ جاپنیز جو ہیں وہ ٹاپ سلاٹس پہ جا کے بیٹھ گئے ہیں اور جو ورکر کلاس ہے وہ اب آپ مختلف کنٹریز سے لے رہے ہیں. جیسے ٹویوٹا ادھر اسمبل ہو رہی ہے, باقی چیزیں اسمبل ہو رہی ہیں اور وہاں پہ پھر وہی گٹیا والا کام شروع ہو جاتا ہے کہ جی پاکستان کو تو بس اتنی کوالٹی چاہیے, جیسی کوالٹی پاکستان کو چاہیے وہ پاکستانی بنا لیں گے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ اب آپ گاڑی لینے جاتے ہیں, گاڑی وہی ٹویوٹا ہی ہوتی ہے
لیکن جب آپ گھر لے کے آتے ہیں آپ کہتے ہیں یار کیا یہ ورک مین شپ ہے, مطلب کس قسم کا کام. تو جاپنیز آر ناٹ ریئلی مچ بادرڈ کہ پاکستان میں ان کو یا اس طرح کے جو ممالک کے تھرڈ ورلڈ کنٹریز ان کی ریکوائرمنٹس پوری ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں. تو وہ آپ کی ایکسپیکٹیشن جو کوالٹی ایکسپیکٹیشن ہیں ان کو ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں. تو بیسیکلی وہ آپ کو صحیح مال پاکستان میں آتا ہی نہیں ہے. بیسیکلی جاپان سے ہو, امریکہ سے ہو, کہیں سے بھی ہو. اینی ویز, یہ کہنے کا مقصد ہے کہ یہ دو لوگ تھے جن سے ہمیں بہت سے کانسیپٹس ملے. آپ نے جو کنٹینیوس امپروومنٹ کا ہم بار بار لفظ استعمال کرتے ہیں, زیرو ڈیفیکٹ, زیرو ایرر سنڈروم بھی اس کو کہتے ہیں کہ جناب غلطی کی گنجائش ہے ہی نہیں. آپ تو کہتے ہیں نا جی 2% سے تھوڑا ادھر ادھر ہو جائے, وہ کہتے ہیں جی ان کی جیپنیز کی تھیوری یہ ہے کہ غلطی کی گنجائش ہے ہی نہیں, زیرو ڈیفیکٹ بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں. آلدو دس از این آئیڈیل تھنگ, ایسا ہو تو نہیں سکتا کہ زیرو ڈیفیکٹ اچیو ہو جائے, لیکن ایٹ لیسٹ اس کا یہ فائدہ ضرور ہے کہ جو امریکن سمجھتے تھے کہ جناب یہ اتنی پروسیجن سے کیا فائدہ ہے, اب یہ ان کو فائدہ جاپنیز کو ملتا ہے کہ جب وہ زیرو ڈیفیکٹ پہ کام کر رہے ہیں تو کم زیرو ڈیفیکٹ نہ بھی میٹ ہو, نیئر ٹو زیرو بھی یہ پہنچ جائیں تو دے ہیو ڈن اے گریٹ اچیومنٹ, جبکہ یہ فلسفی ادھر امریکہ میں نہیں تھی. اب ریسنٹلی انہوں نے 6 سگما وغیرہ بنانے کی کوشش کی ہے اور وہ اس ٹی کیو ایم کا ٹوٹل کوالٹی کا توڑ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس حوالے سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کافی اچھا تھا. بیسیکلی جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کوالٹی کسٹمر کے لیے کی جاتی ہے, تو بیسک جو آسپیکٹ ہے ہمارے پاس وہ ہے کسٹمر سیٹسفیکشن. اٹ از ناٹ, کچھ لوگ کوالٹی کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ جی اٹ از اڈیرنس ٹو دی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ. دیکھیں انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ آر اے ٹول, انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ از ناٹ کسٹمر. تو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کو ہم ضرور استعمال کریں, لیکن کسٹمر کی بات تو سن لیں. کسٹمر کیا چاہتا ہے, کسٹمر جو چاہتا ہے اس کے مطابق آپ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کو کنسلٹ کریں نا. آپ کسٹمر کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی آپ کو تو سمجھ نہیں ہے, آپ چھوڑیں پڑیں, ہم خود آپ کو بنا کے دیں گے اور ایسی کوالٹی کی چیز بنا کے دیں گے. تو میرا مطلب ہے ہو آر یو ٹو ایڈوائز دی کسٹمر کہ جناب بس آپ چپ کر جائیں اور میں بنا کے دیتا ہوں. تو کسٹمر کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور اس سے صحیح ریکوائرمنٹس اٹھانی ہے اور اس کو وہ ڈلیور کرنا ہے, اسے کنوینس بھی کرنا ہے. تو ہمیں اسے آن بورڈ لے کے چل. پھر ود ڈیمنگ اینڈ جورین جو انہوں نے جاپان سے نئی ریولوشن چلائی ہے, اس میں پہلے صرف پروڈکٹ کو دیکھا جاتا تھا. اب یہ کنسپٹ آ گیا ہے کہ جناب صرف پروڈکٹ ہی کو نہیں دیکھنا, پروسیسز کو بھی دیکھنا ہے اور کہیں وہاں پہ غلطی ہے تو اس کو بھی دور کرنے کی کوشش کرنی ہے. اوور آل ذمہ داری جو ہے کوالٹی کے حوالے سے کوئی بھی کام ہے تو جو آپ کی ٹاپ مینجمنٹ ہے ان کو یہ ذمہ داری قبول کرنی چاہیے. انڈیویجول لیول پہ اس ذمہ داری کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور آپ چیزیں امپروو کرتے رہتے ہیں پلان ڈو چیک اینڈ ایکٹ کے سائیکل کے مطابق ٹل دا ٹائم یو اچیو اے سرٹن لیول اینڈ ادر ریکوائرمنٹس آر میٹ. کاسٹ آف کوالٹی ہے, کاسٹ آف کنفارمنس اور نان کنفارمنس کی بات یہاں پہ ہوتی ہے. کسٹمر سیٹسفیکشن میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ بے انتہا ضروری چیز ہے. اوکے, کاسٹ آف کوالٹی کیا چیز ہے؟ کاسٹ آف کوالٹی جو ہے وہ بیسیکلی دو چیزوں سے کمپرائز ہو کے بنتی ہے. ایک ہے کاسٹ آف گڈ کوالٹی اور ایک ہے کاسٹ آف بیڈ کوالٹی. گڈ کوالٹی یہ ہے کہ ایسے میئرز کے اوپر پیسہ خرچ کرنا جس سے غلطی ہونے کے امکانات کم ہو جائیں. سو اگر ہم یہ ایفرٹ کریں اور یہ پیسہ انویسٹ کریں تو ہمیں فوری طور پہ رزلٹ نکلتا ہے اور ہمارا کام تیزی سے اور جلدی ہو جاتا ہے. اور کاسٹ آف بیڈ کوالٹی کیا ہے کہ آپ نے ایک چیز بنائی, وہ بن گئی اور غلط بن گئی, اور جب مارکیٹ میں جائے گی تو نقصان کرے گی, نہیں جائے گی تو ویسے ہی ریجیکٹ ہو جائے گی اور یہ میرا ویسٹیج چلے جائے گا, اسکریپ میں چلا جائے گا. تو اس طرح کی پرابلم جو ہیں وہ کر ہو سکتی ہیں. تو کاسٹ آف کوالٹی لکس ایٹ دیٹ فرام دیٹ پوائنٹ. لیکن مجھے تھوڑی سی بریک دیجیے گا, میں ذرا فریش ہو گیا تو.
جی جناب آئی ایم بیک. رائٹ جی. تو کوالٹی مینجمنٹ کے یہ جنرل جو باتیں تھیں ہم نے کرنے کے بعد ان کے 3 پروسیس کی طرف آ جاتے ہیں. آپ کے سامنے اس وقت اسکرین کے اوپر تینوں پروسیس موجود ہیں اور ان کے تمام ان پٹس، ٹولز اینڈ ٹیکنیکس اور آؤٹ پٹس بھی یہاں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. ان کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں ایک ایک کر کے. کوالٹی مینجمنٹ پلان میں لازمی بات ہے کہ جیسے ہم اسکوپ میں، ٹائم میں اور باقی تمام ایریاز میں بات کرتے آئے ہیں کہ پہلے پلاننگ کے اندر ہم وہ تمام اصول و ضوابط جو ہیں کیسے کمپلائی ہوگا، کیا سٹینڈرڈز ہیں، کیا پروسیجرز ہیں، وہ تمام ہم سیٹ کر لیتے ہیں کوالٹی مینجمنٹ پلان میں. سو دس از اے پروسیس آف آئیڈینٹیفائنگ quality requirements and our standards for the project and its deliverables and documenting how the project will demonstrate compliance with relevant quality requirements. کی بینیفٹ اس کا یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک گائیڈنس اور ڈائریکشن آ جاتی ہے جس سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کوالٹی کو کیسے مینیج اور الٹیمیٹلی اس کو کیسے آپ ویریفائی کریں گے یا چیک کریں گے چیزوں کو. اس کی جو پروسیس ہے اس کے اندر آپ پروجیکٹ مینجمنٹ پلان تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہر مینجمنٹ پلان کے اندر آتا ہے. اسٹیک ہولڈر کا رجسٹر ہمیں چاہیے کیونکہ یہاں پہ خاص طور پہ ہم نے جو کیا کہتے ہیں اس کو اسٹیک ہولڈر سے آئیڈینٹیفائی کرانی ہے ریکوائرمنٹس، تو انہیں ان سے چیک کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے کوالٹی کے حوالے سے کوشچن آنسر. رسک رجسٹرز کو کیٹر کرنا پڑے گا. ریکوائرمنٹس ڈاکومنٹیشن جو ہیں وہ جو ہم نے بنائی ہیں، جو ہم نے ریکوائرمنٹ کلیکٹ کی تھیں آئیڈینٹیفائی ریکوائرمنٹ کے پروسیس میں، اسکوپ کے اندر، وہ ریکوائرمنٹس ہمارے سامنے ہونی چاہیے کیونکہ اس میں بھی کوالٹی ریکوائرمنٹ ڈپیکٹ ہو رہی ہیں. اور انٹرپرائز نان ڈیولپر پروسیس ایسٹس ہمارے پاس ہیں.
کاسٹ بینیفٹ انالیسز کا ٹول ہم نے کاسٹ میں اسٹڈی کیا تھا، جس میں وہ ROI اور NPV اور وہ تمام چیزیں، وہ یہاں پر بھی استعمال ہوگا. جو بھی کوئی کوالٹی کا ڈیسیجن لینا ہے اس کا کاسٹ بینیفٹ انالیسز نکالیں، کیا یہ پیسہ اس کوالٹی کے لیے جو پیسہ خرچ کریں کرنا جائز بھی ہے کہ نہیں ہے، کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح کاسٹ آف کوالٹی ہے جس کو میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا، میں مزید دکھاتا ہوں. پھر 7 بیسک کوالٹی ٹولز کو کوئی نے ایک سیٹ بنا کے ڈال دیا، انہوں نے کہا جی یہ بھی ایک ٹول ہے. پہلے یہ الگ الگ ہوتے تھے لیکن اب چونکہ ٹول نمبر آف ٹول زیادہ ہو گیا تو انہوں نے 7 کو گروپ کر دیا. بینچ مارکنگ ہم کرتے ہیں، ڈیزائن آف ایکسپیریمنٹس ہے، اسٹیٹسٹیکل سیمپلنگ ہے، ایڈیشنل ٹولز وغیرہ ہیں جس کے نتیجے میں ہم کوالٹی مینجمنٹ پلان بناتے ہیں، پروسیس امپروومنٹ پلان بناتے ہیں، کوالٹی کے میٹرکس سیٹ کرتے ہیں کہ کوالٹی کو کیسے کیسے ناپا جائے گا، کوالٹی کی چیک لسٹیں بناتے ہیں اور پروجیکٹ ڈاکومنٹس کو اپڈیٹ کر دیتے ہیں. تو یہ جناب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پروجیکٹ مینجمنٹ پلان جو ہے یہ آ رہا ہے، ان پٹ میں اسٹیک ہولڈر کا رجسٹر آ رہا ہے، ریکوائرمنٹس اور یہ سب چیزیں، اور الٹیمیٹلی جو چیزیں بن کے جا رہی ہیں پروسیس امپروومنٹ پلان اور کوالٹی مینجمنٹ پلان اور کوالٹی میٹرکس، دے آر ریکوائرڈ بائی کوالٹی ایشورنس. مگر پروسیس امپروومنٹ از ناٹ ریکوائرڈ بائی کوالٹی کنٹرول. کوالٹی کنٹرول کو اس کی جگہ کوالٹی کی چیک لسٹیں ملتی ہیں. تو 3 آئٹم دونوں طرف جا رہے ہیں اور نتیجہ آپ کا پروجیکٹ ڈاکومنٹ یا تو اپڈیٹ ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ کوالٹی مینجمنٹ پلان جو ہے وہ ہم بھیج رہے ہیں. اس میں ان پٹس میں تو خیر کچھ نہیں ہے، جو اس کے ٹولز ہیں اس کو دیکھ لیں. کاسٹ بینیفٹ انالیسز آپ کو جیسے میں نے پہلے بتایا ہوا ہے کہ کسی بھی سچویشن میں کاسٹ بینیفٹ انالیسز کیا جا سکتا ہے. اس کائنڈ آف فیزیبلٹی دیکھنا ہے کہ یہ کام کرنا سود مند ہے بھی یا نہیں ہے. تو کوالٹی کے حوالے سے تو یہ بہت اپلائی کرتا ہے. پرائمری بینیفٹ آف میٹنگ کوالٹی ریکوائرمنٹس انکلوڈ لیس ری ورک، ہائر پروڈکٹیوٹی، لوور کاسٹ، انکریز اسٹیک ہولڈر سیٹسفیکشن اینڈ انکریز پروفیٹیبلٹی. تو آپ نے یہ انشور کرنا ہے کہ یہ جو ٹارگیٹس ہم نے لکھے ہوئے ہیں یہ ہمیں اچیو ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. کاسٹ بینیفٹ انالیسس فار ایچ کوالٹی ایکٹیویٹی کمپیئر دی کاسٹ آف کوالٹی اسٹیپ ٹو دا ایکسپیکٹڈ بینیفٹ. تو اس سے بینیفٹ ہمیں جو ملنا چاہیے وہ مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا. کاسٹ آف کوالٹی جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ انکلوڈ کرتی ہے وہ تمام پیسہ جو کہ پریکاشنری میئرز میں یا ایسے میئرز میں جو کہ گڈ کوالٹی لانے کے لیے کیے جاتے ہیں ان پہ کتنا پیسہ ہم خرچ کر رہے ہیں، اور کاسٹ آف بیڈ کوالٹی، پور کوالٹی ہم کیا دے رہے ہیں. مطلب کہ جو چیز غلط بن جائے گی اس کا نقصان کتنا ہوگا. اور مختلف سچویشن ہو سکتی ہیں، چیز غلط بن کے کسٹمر کے ہاتھ میں جائے گی تو وہ سو بھی کر سکتا ہے آپ کو، اور اگر آپ ہی نے پکڑ لی ہے تو نقصان تو ہو گیا نا، اسکریپ تو ہو گئی وہ چیز. تو کاسٹ آف کنفارمنس یا کاسٹ آف گڈ کوالٹی جو ہے اس کے اندر 2 چیزیں ہیں. پریونشن کاسٹ ہے، مطلب غلطی ہونے نہ پائے اس کے لیے لوگوں کو اچھی ٹریننگ دیں، ڈاکومنٹ پروسیس جتنی بھی ہیں ان کو ڈاکومنٹ کریں، ان کو لکھیں، ان کو اکوپمنٹس جو بھی آپ کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے، جو اکوپمنٹ آپ کے کام پہ لگے ہوئے ہیں ان اکوپمنٹس کا صحیح ہونا، ان کی پریونشن پریونٹیو مینٹیننس ہونا، اور اس کے علاوہ جو ٹائم ہمیں صحیح کام کرنے کے لیے ریکوائرڈ ہے اس کا ہونا. یہ سارے چیزیں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں پروجیکٹ کی گڈ کے کاسٹ کے اوپر، گڈ کوالٹی کی کاسٹ. اپریزل کاسٹ اس کے علاوہ ہے. اپریزل کاسٹ ہے کہ جو بھی ہم آڈٹس وغیرہ یا انسپیکشن وغیرہ کرا رہے ہیں، ٹیسٹنگ کروا رہے ہیں، اس ٹیسٹنگ کروانے کا بھی تو کوئی خرچہ ہوتا ہے، اس کی بھی تو کوئی فیس دینی پڑتی ہے اور کافی ہیویلی دینی پڑتی ہے. تو وہ جو ہے وہ آپ کی اپریزل کاسٹ کہلاتی ہے. اپریزل کاسٹ اور پریونشن کاسٹ مل کے کاسٹ آف گڈ کوالٹی یا کاسٹ آف کنفارمنس ہے، اور کاسٹ آف بیڈ کوالٹی یا کاسٹ آف نان کنفارمنس جو ہے وہ ہے ادھر انٹرنل فیلئرز اور ایکسٹرنل فیلئر. انٹرنل فیلئرز ہے چیز غلط ہو گئی اور ہم نے خود پکڑ لی، کسٹمر تک نہیں گئی، انٹرنل ہی فیلئر ہے. تو اس میں یا تو یہ چیز دوبارہ ٹھیک کرنی پڑے گی یا اس کو اسکریپ کرنا پڑے گا. جو چیز بنی ہے بالکل غلط بنی ہے اس کو اسکریپ کرنا پڑے گا. ایکسٹرنل فیلئر یہ ہو سکتا ہے کہ غلط چیز نکل گئی کمپنی سے اور کسٹمر کے ہاتھوں میں پہنچ گئی، تو وہ چاہے تو وہ آپ کے اوپر لائبلٹیز کا کلیم کر سکتا ہے، وارنٹی انووک کر سکتا ہے، یا اور کم از کم وہ آپ کو ایز اے بیڈ ریلیشن شپ چھوڑ کے بھی جا سکتا ہے. تو یو مے لوز دا بزنس. جو 7 ٹول ہیں جو میں نے کہا تھا کہ اس میں کمبائنڈ انہوں نے کیے ہیں، اس میں کاز ایفیکٹ ڈائیگرام ہے،
فلو چارٹ ہے, کاز افیکٹ ڈائگرام میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں, فلو چارٹ ہے, چیک شیٹس ہیں جیسے چیک لسٹیں ہوتی ہیں, پریٹو ڈائگرام ہے, ہسٹوگرام ہے, یہ ہم ڈسکس کریں گے, کنٹرول چارٹ ہے, اسکیٹر ڈائگرام ہے. تو یہ ان سب چیزوں کی اس نے ایک جوائنٹ تصویر بنائی ہوئی ہے. ان ٹولز میں سے سب سے پہلے کاز اینڈ افیکٹ ڈائگرام ہے. کاز اینڈ افیکٹ ڈائگرام میں جب بھی کوئی غلطی ہوتی ہے, جب بھی کوئی کوالٹی کنٹرول والے نے کوئی غلطی پکڑ لی, جب وہ غلطی پکڑی ہے تو صرف غلطی کا پکڑنا کافی نہیں ہے, دیکھو وہ تو کوالٹی کنٹرول ہے. یہ پرابلم, یہ وہی پرابلم ہے جو کہ امریکہ والوں کے ساتھ ہی, کوالٹی کنٹرول تو کر لیتے تھے, کوالٹی ایشورنس نہیں کرتے تھے. تو کوالٹی ایشورنس ہے کہ غلطی کہاں ہو رہی ہے اسے پکڑا جائے. اگر غلطی میرے سامنے ہے تو غلطی کہاں ہو رہی ہے یہ فائنڈ کرنا تو مشکل نہیں ہونا چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ دا پروسیس ان وچ, یہ جو کاز اینڈ افیکٹ ہے, اس میں جب ڈیفیکٹ ہمیں آتی ہے تو ہم اس کو ویریس کیٹیگریز کے اوپر ٹیسٹ کرتے ہیں کہ جناب یہ جو ڈیفیکٹ ہے, از اٹ ڈیو ٹو مٹیریل, اٹ از ڈیو ٹو میتھڈ. تو پہلے تو براڈ کیٹیگرائزیشن ہے, اس کیٹیگرائزیشن میں فرض کریں یہ فوکس آپ کا آتا ہے جی یہ تو میجرمنٹ کا پرابلم ہے, پھر آپ میجرمنٹ کے اندر جاتے ہیں. اس طرح آپ جاتے جاتے ایگزیکٹلی اس پروسیس کو انڈیکیٹ کر سکتے ہیں یا پوائنٹ کر سکتے ہیں جہاں پہ ایکچولی غلطی ہو رہی ہے. پھر اس پروسیس کے اندر یا اس کیٹیگری کے اندر آپ فردر جائیں کہ اچھا غلطی تو میجرمنٹ کی ہے, تو میجرمنٹ تو 10 مشینوں کی کر رہی ہیں, تو اے مشین کی غلطی ہے, بی کی ہے, سی کی ہے, ڈی کی. تو اس طریقے کے ساتھ آپ اس کو فائنڈ کر لیتے ہیں کہ جی یہ اصل میں ڈی مشین کی غلطی ہے. اب ڈی مشین میں کس جگہ پہ غلطی ہو رہی ہے اور کیا غلطی ہو رہی ہے, اس طریقے سے آپ ڈگ ڈاؤن کرتے جاتے ہیں اور الٹیمیٹلی یو فائنڈ یور ریزن. آپ کو جو ایفیکٹ کریٹ ہوا ہے اس کی کاز کا پتہ چل جاتا ہے. اس لیے اس کو کاز اینڈ ایفیکٹ ڈائگرام بھی کہتے ہیں, اس کو فش بون ڈائگرام بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کی شکل مچھلی کے کانٹے کی طرح. یہ ایک اور سیمپل اس کا بنا ہوا ہے فش بون کا, ایک ہوٹل ریزرویشن کا کیس بتایا, اس میں کہا کہ جی فائنڈ یہ ہوا کہ انوائرمنٹ کا قصور ہے. انوائرمنٹ میں ہم نے دیکھا کہ لوگ فارمل فٹ ویئر نہیں پہنتے, لائٹنگ کا صحیح انتظام نہیں ہے, لابی کا لے آؤٹ ٹھیک نہیں ہے, نوائز اینڈ ڈسٹریکشن ہو رہی ہے. تو ان کو پھر فردر ایکسپلور کیا جائے گا, پھر ایکسپلور کرتے کرتے الٹیمیٹلی ہم اصل جو جڑ ہے ادھر تک جا پہنچتے ہیں. پھر آپ کا ورک فلو چارٹس ہیں. فلو چارٹس بھی میرا خیال ہے کہ کوئی آؤٹ آف دی ورلڈ چیز نہیں ہے, تقریباً ہر کوئی بندہ اپنی پروسیسز کو فلو چارٹ کی صورت میں بناتا ہے. فلو چارٹ میں اسی طرح باکسز ہوتے ہیں اور ان باکسز کے اندر ہم وہ کام لکھتے ہیں جو بھی وہ کرنا ہے, لیکن اس کے اندر ڈیسیژن باکسز بھی ہوتے ہیں کہ جب کبھی ڈیسیژن باکس بیچ میں آتا ہے تو وہاں ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ آیا کہ یہ چیز ہو گئی یا نہیں ہوئی. اگر ہو گئی تو ٹھیک, نہیں ہوئی تو پھر ہمیں کچھ اور کریڈٹ لینے پڑیں گے. پھر جناب آپ کے ہسٹوگرام آ جاتا ہے. ہسٹوگرام کیا چیز ہے؟ ہسٹوگرام از کیا ہے جی؟ جی جناب. ہسٹوگرام جو ہے بیسیکلی اٹ از سم تھنگ لائک دس. کھڑی بارز آپ ایک گراف بناتے ہیں جس کے اندر آپ کی جو چیز آپ ناپنا چاہتے ہیں وہ کھڑی بارز کی صورت میں آپ کو نظر آتی ہے. یہاں پہ اس کیس میں فرض کریں کہ آپ کا جو کوئی بھی کام تھا اس کے اندر یہ 5 قسم کے ڈفرنٹ ایررز آئے. انسفیشینٹ ٹائم کے ہونے کی وجہ سے جو ایرر ہے وہ 22 ہے آؤٹ آف دا ٹوٹل 35. مینجمنٹ ڈیسیژن, ڈائریکشن کا نہ ہونا, اس کے 3 اکرنسز ہیں. پروسیس ڈاکومنٹیشن کے 30 ہیں, سسٹم فیلئر کے 3 ہیں اور ٹریول وغیرہ کے 16 ہیں. تو ٹوٹل اگر دیکھا جائے تو 35 ڈیفیکٹ ہیں, لیکن 35 ڈیفیکٹوں میں سے 22 صرف ٹائم کے ہیں, 30 صرف پروسیس ڈاکومنٹیشن کے ہیں اور باقی اس سے لوئسٹ لیول کے اوپر. تو یہ جناب اس ڈائیگرام میں جب ہم اس کو ڈالتے ہیں تو یہ ہسٹوگرام تو بن گیا, لیکن اسی ہسٹوگرام کو ہم پھر بعد میں پریٹو میں کنورٹ کرتے ہیں. پریٹو ڈائیگرام میں, پریٹو ڈائیگرام بیسیکلی یہ ہے کہ یہ جو بارز آپ کی بنی تھی ان بارز کو آپ
ری سارٹ کر لیتے ہیں کہ سب سے بڑی بار پہلے آ جائے, اس کے بعد چھوٹی, پھر چھوٹی, پھر چھوٹی, اور پھر اس کے حساب سے آپ پلان کرتے ہیں. جو پیچھے لائن چل رہی ہے, یہ جو لائن باکس میں چل رہی ہے, یہ چل رہی ہے کنٹینیوس امپروومنٹ کی لائن. یو آر ایکسپیکٹنگ ٹو کنٹینیوسلی امپروو. کنٹرول چارٹ میں جیسے میں نے آپ کو کہا کوئی حدود ہوتی ہیں, وہ آپ مقرر کر لیتے ہیں کہ یہ چیز کی ڈائمینشن اس سے زیادہ یا اس سے کم نہ جائیں. سو گرافک ڈسپلے آف دا ایونٹ ریزلٹس اوور ٹائم in the process used to assess whether the process is in control. اس میں رول آف 7 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کبھی بھی جو آپ کی ریڈنگز آ رہی ہیں کیا کہتے ہیں ڈیفیکٹس کی, نمبر آف ڈیفیکٹس کتنے نکل رہے ہیں, رول آف 7 کا مطلب ہے کہ any 7 points consequent کیا کہتے ہیں consistently on the same side positive or negative is an indication کہ آپ کا رول آف 7 یہاں اپلائی نہیں کر رہا. Assignable causes, variations may be caused by differences in machine work, overtime, etc. Identify the root cause. پھر آپ کا اسکیٹر ڈائگرام ہے. اسکیٹر ڈائگرام جو ہے ایکس اور وائی ڈائگرام نارملی ہوتا ہے نا, جس کے اوپر آپ دو ویریبلس کا افیکٹ دیکھتے ہیں, تو یہاں پر ملٹیپل ویریبلس کا افیکٹ جو ہے وہ نکالا جا سکتا ہے اسکیٹر ڈائگرام کے اندر. اینی ٹو ویریبلس کے درمیان جو رشتہ ہے اس کو ہم پلاٹ کرتے ہیں, اور پلاٹ کرنے سے اگر ایک اسکیٹر سا بن جاتا ہے, اسکیٹر سا ڈائگرام بن جاتا ہے, کوئی چیز کدھر ہے کوئی کدھر ہے. مگر اس میں سے مطلب نکالنا ہوتا ہے, آپ کسی طریقے کے ساتھ اس میں ڈفرنس ڈال کے دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ کیپبلٹی کو صحیح ہونے سے یا کوئی اور حساب کتاب صحیح ہونے سے آپ کا اسکیٹر ڈائگرام جو ہے وہ آپ کو ریئلسٹک ایکس وائی کا ریلیشن شپ دینا شروع کر دیتا ہے کہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے نہیں ہے, اس کے حساب سے آپ فیصلہ لے سکتے ہیں. بینچ مارکنگ آپ اپنے کمپیوٹرز کے اگینسٹ چیک کرتے ہیں مارکیٹ میں کہ کون سے کا موبائل کتنا اچھا ہے, اور اس کو انہیں ٹیسٹوں سے گزارتے ہیں. اور اس کے بعد جناب آپ کا ڈیزائن آف ایکسپیریمنٹس ہے, از اے اسٹیٹسٹیکل میتھڈ فار آئیڈینٹیفائنگ which factors may influence specific variables of the product or process under development in production. Department of Energy also plays a role in optimizing products or services. Statistical sampling ہے, quality tool, additional quality planning tools ہیں جو اس کے علاوہ استعمال ہو سکتے ہیں. برین اسٹارمنگ ہے, فورس فیلڈ انالیسس بھی ایک اس طرح کی چیز ہے. نامنل گروپ ٹیکنیک ہے, کوالٹی مینجمنٹ اور کنٹرول ٹولز ہیں. ایک منٹ جی, میں بھی اچھا جی. تو کوالٹی ایشورنس کی ہم بات کر رہے تھے. کوالٹی ایشورنس جو ہے اس کے اندر بیسیکلی ہم نے تو ورک کو ہی چیک کرنا ہے اور تو کچھ ہے نہیں ہے. تو کوالٹی مینجمنٹ پلان ہے اور پروسیس امپروومنٹ پلان مجھے یہاں چاہیے, کیونکہ پروسیس امپروومنٹ پلان اگر کوئی غلطی پکڑی تو پروسیس کو امپروو کرنا پڑے گا. پھر کوالٹی میٹرکس اور جو کوالٹی کنٹرول کی میجرمنٹس ہیں وہ بھی ہمیں یہاں مل جائیں گی. یہاں پہ ہم نے کوالٹی مینجمنٹ کے جو ٹولز اینڈ ٹیکنیکس ہیں سارے کے سارے, کوالٹی مینجمنٹ اور کنٹرول کے دونوں, مینجمنٹ والے بھی سارے ٹول اور کنٹرول میں جو ابھی آپ نے نہیں پڑھے وہ بھی سارے ٹول ہم یہاں استعمال کرتے ہیں. لیکن ان ایڈیشن ٹو دیٹ جو ہمارا اپنا ٹول ہے کوالٹی ایشورنس کا, وہ دو ٹول وہ ہیں وہ ہم وہ بھی استعمال کریں گے. کوالٹی آڈٹس ہیں اور پروسیس انالیسز ہے. نتیجتاً اگر کوئی چینج ہے تو چینج ریکویسٹ نکلے گی. اگر ریکوائرمنٹ مینجمنٹ پلان, پروجیکٹ مینجمنٹ پلان
ہمیں کوئی تبدیلی ہوتی ہے وہ اپڈیٹ ہوگا, ڈاکومنٹ اپڈیٹ ہوں گے اور آرگنائزیشن پروسیس ایسٹ. تو ایگزیکیوشن میں ہم صرف چینج ریکویسٹ ہی موو کرتے ہیں اور ہمارا کوئی میجر کام نہیں. کوالٹی مینجمنٹ اور کنٹرول کے جو ٹولز ہیں اس کے حوالے سے اس نے لسٹ ڈاؤن ان چیزوں کو کیا ہوا ہے. ایفینٹی ڈائیگرامز ہیں, پروسیس ڈیسیژن پروگرام چارٹس ہیں, انٹرنیشنل ڈائیگرامز ہیں اور ٹری ڈائیگرامز ہیں, پرائرٹائزیشن میٹرسز ہیں, ایکٹیویٹی نیٹورک ڈائیگرام ہے, میٹرک ڈائیگرام ہے. کوالٹی کنٹرول میں اسی طرح پروجیکٹ مینجمنٹ پلان ہے, کوالٹی میٹرکس اور چیک لسٹیں اس میں ہیں, اور اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے کہ ورک پرفارمنس ڈیٹا جو ایگزیکیوشن سے جنریٹ ہوا ہے وہ بھی ہمیں چاہیے, اور آپ کے اپروو چینجز جو اب تک اپروو ہو کے آئی ہیں ان کو ہم ریویو کریں گے کوالٹی کنٹرول کے پوائنٹ آف ویو سے, اور پھر یہاں سے ہم چینج ریکویسٹیں نکال بھی رہے ہیں. وی کین چینج ریکویسٹ اور وی کین ہیو اے چینج ویلیڈیٹڈ. یہ جو وہاں پہ اپروو چینج ریکویسٹ آئی ہے اس کو ہم ویلیڈیٹ کریں گے. کوالٹی کنٹرول کی میجرمنٹس ہیں وہ ہمارے پاس آ جائیں گی, اور الٹیمیٹلی یہاں 7 بیسک کوالٹی ٹولز ہیں جن کا یہاں پہ ذکر آئے گا. اسٹیٹسٹیکل سیمپلنگ ہے, انسپیکشن ہے, اپروول ہے. تو یہ تمام چیزیں یہاں پہ کوالٹی کنٹرول میں. یہ تقریباً ساری چیزیں آپ دیکھ چکے ہیں. جی کوالٹی تو یہاں ختم ہوئی. اوکے, کوالٹی کی حد تک کوئی کوشچن ہے جی؟ ناٹ ریئلی. اس کے اندر کوئی ایسی آئی ڈونٹ تھنک ایسی کوئی کانسیپچولی بہت مشکل چیز ہے. ہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اٹس مچ مور سمپل اس میں سر. سر ہم جنرلی جی عام طور سے سر جنرلی ہم کون سے ٹولز یوز کرتے ہیں اور کتنے حد تک ہم اپنی نارمل ادھر کوالٹی کو ایشور کرتے ہیں؟ دیکھیں ایشور تو ہم 100% ایشور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی چیز میں چھوڑے نہ, کوئی کسر نہ رہے, اور کوالٹی ایشورنس کو کوالٹی کنٹرول جو ہو رہی ہے وہ بھی سپورٹ کرتی ہے. کوالٹی کنٹرول جب بھی کوئی غلطی پکڑتی ہے تو وہ اس کی میجرمنٹس کو بھیج دیتی ہے کوالٹی ایشورنس کو, تو وہ تو ہم اس کو فلی کوئی چانس نہیں چھوڑ رہے. جتنی ہماری عقل میں چیز آتی ہے وہ اس کے حساب سے, نہیں تو رسک تو ہے نا کہ کوئی چیز نہیں پکڑی جائے گی, تو وہ ایسا ممکن ہے, اس کا 100% تو گارنٹی ہے کوئی نہیں. سر مجھے ایک چیز میں یہ پوچھنی تھی, پاکستان میں جنرلی یہ جو کوالٹی کنٹرول ٹیمز بنائی ہوتی ہیں ایک پروسیس کو وہ ہوتا ہوا دیکھ رہی ہوتی ہیں, ہاں جی, جب وہ جیسے کہ ہمارا کنسلٹنٹ پہلے ہوتا ہے, جیسے آری ہوتے ہیں, جب وہ چیز مکمل طور پہ غلط ہو جاتی ہے نا اس کے بعد وہ کہتے ہیں اس کو ٹھیک کرو. ڈیورنگ دا پروسیس وہ اس کو یہ نہیں کہتے کہ امپروو کرو. وہ کوالٹی کنٹرولر ہوتے ہیں, وہ کوالٹی ایشورنس والے نہیں ہوتے. کوالٹی ایشورنس نارملی ہمارے اپنے لوگ ہونے چاہیے, ہمارا اپنا انتظام ہونا بالکل چاہیے صحیح کوالٹی ایشورنس کو بالکل چیک صحیح. کرنے کے لیے, وہ ہمارے پاس ہوتا نہیں ہے. تو یہ ہے پرابلم اس کا. اور کوالٹی آڈیٹنگ میں کیا آئے گا سر؟ کوالٹی ایشورنس آڈٹ ہوتا ہے. آڈٹ جو ہے وہ کوالٹی ایشورنس کے لیے ہوتا ہے, انسپیکشن جو ہوتی ہے وہ کوالٹی کنٹرول کے لیے ہوتی ہے. اور کوئی اس میں ڈاؤٹ تو نہیں ہے یہ؟ نہیں سر, موسٹلی اوکے ہے, اس کوالٹی میں اتنا ایشو نہیں ہے. نہیں ٹھیک ہے. اوکے, ٹھیک ہے. کوالٹی کے بعد ہے جی ہمارا ہیومن ریسورس.
ہیومن ریسورس کا جو ایریا ہے اس کے اندر ہمارے پاس 4 پروسیس ہیں، اور اگر آپ کو یاد ہوگا جو باتیں ہم پہلے کرتے رہے ہیں ہیومن ریسورس کے حوالے سے، تو اس کے اندر ہم نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہیومن ریسورس جو ہے اس کی پلاننگ تو پلاننگ میں ہوگی، لیکن جو باقی جتنے اس کے پروسیس ہیں وہ ایگزیکیوشن میں ہوں گے، کیونکہ ایز سچ ہیومن ریسورس کا مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول میں کوئی پروسیس ہو نہیں سکتا۔ اگر مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول کا کوئی پروسیس وہاں مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول میں کوئی پروسیس ہیومن ریسورس کا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہیومن ریسورس کے ساتھ ساری ڈیلنگز جو ہم نے کرنی ہے اور ہیومن ریسورس کو فارغ کرنا ہے، یہ سب کچھ ہم ایگزیکیوشن کے دوران کرتے ہیں۔ تو جو ایگزیکیوشن میں ہونے ہیں اور اوور آل ہیومن ریسورس کے بارے میں ساری پلاننگ ہم نے پلاننگ کے اندر کر دی۔ اس کے اندر ہم نے بتا دیا کہ جی کب کہاں کون سے بندے آنے ہیں، کیسے آنے ہیں، کیسے ان کو ہائر کیا جائے گا، کیسے ایکوائر کیا جائے گا، ان کو کیسے ٹریننگ نیڈ اسیسمنٹ ہوگی، کیسے انہیں ٹرین کیا جائے گا، ڈیولپ کیا جائے گا گروپس کی صورت میں یا ٹیم کی صورت میں، اور پھر ان سے کام کیسے لیا جائے گا، اور پھر ان کی رپورٹ کیسے لکھی جائے گی، ان کو فارغ کیسے کیا جائے گا۔ آل دیٹ از ان دا پلان، اینڈ ونس دا پلان از کمپلیٹ دین وی موو آن انٹو دی ایگزیکیوشن، اور وہاں ہم ان چیزوں کو کرواتے ہیں۔ ٹیم کا ایکوائر ہونا، یہ پوری ٹیم کا وہ ایک ڈائنمکس ہے کہ جب بھی کسی گروپ میں یا ٹیم میں کام کروانے کی ضرورت پڑتی ہے، پہلے گروپ کو اس کی فارمنگ کی سٹیج آتی ہے، اس کو گروپ کو فارم کیا جاتا ہے، اس ٹیم کو فارم کیا جاتا ہے۔ فارم کرنے کے بعد یہ ٹیم جب اکٹھی بیٹھتی ہے تو یہ جھگڑتے ہیں آپس میں، اس کو کہتے ہیں سٹارمنگ۔ سٹارمنگ کے بعد ہم اس کو ٹیم جو ہے وہ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے لگتی ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ اب نارملائز ہو رہی ہے، نارمنگ۔ نارمنگ کے بعد ہم وہ اس وقت اس سٹیج پہ آتے ہیں جہاں وہ پرفارم کرنے کے قابل ہوتے ہیں، تو پھر پرفارمنگ ہوتی ہے، اور الٹیمیٹلی جب کام ختم ہوتا ہے تو اس کی آپ ایڈجورننگ کر دیتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں ہم نے وہ تمام سائیکل جو ہے وہ اس کے اندر کور کرنا ہے۔ مطلب ایکوزیشن جو ہے یہاں فارمنگ ہو رہی ہے، فارمنگ سے لے کے یہ جو جس جگہ ہم مینیج کر رہے ہیں یہاں تک پہنچنے تک، فارمنگ سے لے کے ہم نے کام پہ جب بندوں کو لگانا ہے تو دے شوڈ بی ایٹ دا لیول آف پرفارمنگ۔ پرفارمنگ کے وقت ہم انہیں کام پہ لگا دیتے ہیں، وہ بہترین طریقے کے ساتھ کام کرتے ہیں اور کام کو وقت پہ کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ اوکے، تو یہاں پہ جناب لوگوں کی ہیومن ریسورس جو ہے وہ بتائے گا کہ پلان جو ہے کہ کیسے انہیں آرگنائز کیا جائے گا، مینیج کیا جائے گا، لیڈ کیا جائے گا، ان کی رولز اینڈ رسپانسبلٹیز کیا ہوں گی، ویریڈ اسکل سیٹس کو کیسے ہینڈل کیا جائے گا، فل یا پارٹ ٹائم لوگوں کو استعمال کیا جائے گا، ایڈڈ یا ایڈ کیا جائے گا یا ریموو کیا جائے گا فرام دا ٹیم، کہ لوگوں کس کی پروجیکٹ کی پروگرس کی روشنی میں کیسے بندوں کو نکالا یا ڈالا جا سکتا ہے۔ پروجیکٹ ٹیم ممبرز میں آلسو بھی ریفر ٹو ایز اے پروجیکٹ اسٹاف۔ پروجیکٹ ٹیم ممبر جتنے بھی ہیں وہ سب پروجیکٹ کا اسٹاف ہیں، تو انوالومنٹ ان تمام ٹیم ممبرز کی پروجیکٹ پلاننگ اور ڈیسیژن میکنگ میں کافی ضروری سمجھی جاتی ہے، اور پارٹیسپیشن آف ٹیم ممبرز ڈیورنگ پلاننگ ایڈز دیئر ایکسپرٹیز ٹو دا پروسیس اینڈ اسٹرینتھنز دیئر کمٹمنٹ ٹو دی پروجیکٹ۔ یہ 4 آپ کے پروسیس ہیں جو ہم ابھی ڈسکس کر رہے ہیں۔ ٹیم کو انفلوئنس کرنے کے لیے پروجیکٹ مینیجر کو چاہیے کہ وہ جو ہیومن ریسورس کے فیکٹرز ہیں پروجیکٹ کے اوپر جو ہوتے ہیں ان کو ذہن میں رکھے۔ اس میں یہ چیزیں ہیں، ٹیم کی انوائرمنٹ کیا ہے، کہاں پر لوکیٹڈ ہے، کمیونیکیشن کیسی ہوتی ہے، اچھی ہے یا بری ہے، انٹرنل ایکسٹرنل ہماری پولیٹکس کیا ہے، کلچرل ایشوز، آرگنائزیشنل یونیکنیس، اور اس کے علاوہ ادر فیکٹرز اس میں ہو سکتے ہیں۔ یہ جناب ہیومن ریسورس کا پہلا پروسیس ہے۔ اس میں پروجیکٹ مینجمنٹ پلان آتا ہے، لازمی ہوتا ہے کہ جس قسم کا بھی جون سا نالج ایریا میں ہم ڈیل کر رہے ہیں اس کا جو پلان ہے اس میں اس سے ریلیٹڈ چیزیں ہوں گی، لیکن کچھ چیزیں اسٹینڈرڈائز ہوں گی۔ پروجیکٹ مینجمنٹ پلان ہمیشہ ہر مینجمنٹ پلان کے اندر آتا ہے۔ پھر یہ ایکٹیویٹی سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں، ہماری ایکٹیویٹی ریسورس ریکوائرمنٹس ہیں، انٹرپرائز نارمل ایسیٹس ہیں،
یہاں ہم آرگنائزیشنل چارٹس کا سہارا لیتے ہیں، پوزیشن کون سا بندہ کس پوزیشن پہ ہے، اس کی ڈسکرپشن کیا ہے. نیٹ ورکنگ کریں گے جی، آرگنائزیشنل تھیوری کا استعمال ہے، ایکسپرٹ ججمنٹ اور میٹنگز ہیں، اور الٹیمیٹلی ہم ہیومن ریسورس مینجمنٹ پلان ڈیولپ کر لیتے ہیں. اس میں کوئی اتنی بڑی وہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے سوائے یہ جو پیچھے چارٹ تھا، یہ بھی آپ کو پہلے میں نے دکھایا ہوا ہے میرا خیال ہے. اس کے اندر ہم صرف یہ کر رہے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ لوگوں کو اسائن کریں بلکہ ان کی رسپانسبلٹیز، رولز اینڈ رسپانسبلٹیز بھی بتا رہے ہیں. تو A stands for accountable, R stands for responsible, C stands for consult and I stands for inform. تو اب جہاں جہاں پہ R لکھا ہے یہ آئٹم تو ریکوائرڈ ہے، اور جو N is responsible for یعنی کہ is responsible for the whole project، اور اکاؤنٹیبلٹی کس کی بندے کی تھی وہ پھر آپ لوگوں کو اگر کسی کو کنسلٹ کرتے ہیں ون وے کمیونیکیشن میں تو وہ کنسلٹیشن ہے. کنسلٹیشن از اے ون وے تھنگ. ایک منٹ جی ذرا. ہیلو اچھا جی، نیٹ ورکنگ ہے، یہ بھی کامن سی چیز ہے. ہیومن ریسورس مینجمنٹ پلان وٹ شوڈ انکلوڈ؟ ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں سب سے پہلے تو رولز اینڈ رسپانسبلٹیز ڈیفائن کریں. ہر بندے کا کیا رول ہے، اس کی اتھارٹی کیا ہے، رسپانسبلٹی کیا ہے، کمپیٹنسی لیول کیا ہے، انکریز اینڈ ڈیکریز کرنے کی ضرورت ہے نہیں ہے. پھر ہیومن ریسورس مینجمنٹ پلان کے اندر یہ چیزیں جو چاروں ہم نے ڈیفائن کی ہیں ان کو ڈسکرائب اس نے کیا ہوا ہے یہاں پر. پھر پروجیکٹ آرگنائزیشن کے چارٹس کے پروجیکٹ کے اندر کون کس کو رسپانسبل ہے. اسٹافنگ مینجمنٹ پلان کیا ہے؟ اسٹافنگ مینجمنٹ پلان کے اندر یہ باتیں کور ہوتی ہیں کہ آپ کا جناب اسٹاف ایکوزیشن کیسے ہوگی، ریسورس کیلنڈرنگ کیسے ہوگی، اسٹاف کو ریلیز کیسے کیا جائے گا، اس کا پلان، ٹریننگ، نیڈ اسسمنٹ، ریکگنیشن، ریوارڈ، کمپلائنس اور سیفٹی وغیرہ. یہ جناب آپ کی آرگنائزیشن اسٹرکچر آپ نے پڑھے فنکشنل آرگنائزیشن میں آپ کو پتا ہے کہ ایک فنکشنل آرگنائزیشن میں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اپنے اپنے فنکشن کے اندر ہوتے ہیں. اگر وہ سارے کے سارے کیا ہے، فنانس کا ڈپارٹمنٹ ہے تو سارے لوگ فنانس کے ہوں گے، ان کے پاس اسپیشلائزیشن ہوتی ہے. تو پھر یہ اسپیشلسٹ گروپ ہے بائی فنکشن، اس کو آپ کا کراس نہیں کر سکتے کراس فنکشن لائن سے، ڈیفیکلٹ ٹو کراس فنکشن لائنس. بیریئرز ایگزسٹ کرتے ہیں آپ کے ہاریزونٹل انفارمیشن میں اور فلو میں، اور فنکشنل ایمفیسس اینڈ لائلٹیز میں امپیڈ کمپلیشن. لائلٹیز کا مطلب ہے کہ جس ڈپارٹمنٹ سے بندہ آیا ہے اس کے ساتھ وہ اس کا ایک رشتہ ہے، اس کی لائلٹی. یہ سر تھرڈ پوائنٹ کو تھوڑا ڈسکرائب کر دیں. بیریئرز ہاریزونٹل، بیریئرز دیکھیں فنکشنل آرگنائزیشن میں کیونکہ ہیرارکیکل فلو ہے تو اوپر کی طرف آپ رپورٹ کرتے ہیں، اپنے باس کو رپورٹ کرتے ہیں. تو اگر کوئی چیز آپ نے ساتھ والے ڈپارٹمنٹ میں اپنے پیئر سے کرنی ہے تو دیٹ ہیز ٹو گو تھرو دا پراپر چینل. ادھر سے اوپر جائے گا، اوپر سے اس کو جائے گا. کوئی ورٹیکل آپ کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ ڈائریکٹلی ایک فنانس والا جو ہے وہ کسی اور بندے کے ساتھ انٹریکٹ کر سکے پروجیکٹ کے حوالے سے. ہاریزونٹل فلو جو ڈسکریج کی جاتی ہے اور اس کے اندر ہم کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے. فوج میں جیسے ہوتا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ پراپر چینل میں جائے گی. میٹرکس میں ملٹیپل کمانڈ سٹرکچر ہے، ایک سے زیادہ بندے ہیں جو اس چیز کو کے اوپر بیٹھے ہوں گے. تو ملٹیپل کمانڈ سٹرکچر میں شاید یہ پرابلم ہو سکتی ہے کہ جی پھر رسا کس کے گلے میں باندھیں. انڈیویجلس فار فنکشنل ایریاز اسائنڈ آن ٹیمپریری بیسس ٹو پی ایم. انڈیویجلس جب فارغ ہو جاتے ہیں تو اپنی آرگنائزیشن میں واپس چلے جاتے ہیں مکس کے اندر. پروجیکٹائز میں ایسا نہیں ہوتا. کیئرفل پلان
and procedures needed to minimize effects of dual reporting. ایڈوانٹیجز میٹرکس کے ہیں، وہی بات ہے کہ دونوں جو بندے ہیں جو کام کروا رہے ہیں ان کے آبجیکٹیوز کلیئر ہیں، ایفیشینٹ یوٹیلائزیشن ہے ریسورسز کی، بیٹر کوآرڈینیشن اینڈ کمیونیکیشن ہے، بیٹر انفارمیشن فلو ہے، ریٹینشن ہے، اس قسم کی چیزیں. پروجیکٹائز میں آپ ہولی سر اس سولی. میں ایک چیز پوچھنی تھی جی جی سر، یہ جب ہم ایک پروجیکٹ مینیجر کو پروجیکٹ لانچ کرا رہا ہے، اس نے سٹارٹ کیا ہے، تو کس نیچر کے بندے اس کے ساتھ امپلائی ہوں گے، فائنینس کے کتنے ہوں گے، ٹیکنیکل کتنے ہوں گے، یہ کیسے اسرٹن کیا جائے گا؟ دیکھیں یہ نیڈ بیسس کے اوپر اسرٹن ہوگا، یہ نیڈ بیسس کے اوپر اسرٹن ہوگا کہ آپ کا جو میٹرکس بنتا ہے اس میں ضرورت آپ کو کسی پروجیکٹ کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں نا، آپ کو تو ادروائز نہیں دیکھنا. پروجیکٹ میں آپ کے جو ریکوائرمنٹس ہیں، ریسورس آپ نے کیلکولیٹ کیے نا کہ مجھے کارپینٹر چاہیے، فلانے بندے چاہیے، تو وہ تو پتہ ہے نا آپ کو. اگر آپ کو جی ہاں پتہ سر. ہے کہ آپ کو کیا ریسورسز چاہیے تو آپ یہ دیکھیں یہ کہاں پڑے ہوئے. لازمی بات ہے کہ آپ کو آرگنائزیشن سے اگر مل رہے ہیں تو کسی آرگنائزیشن کے کسی کے ڈپارٹمنٹ میں پڑے ہوں گے، اس ڈپارٹمنٹ میں جا کے آپ ان سے ڈسکس کریں گے جناب یہ چیزیں آپ مجھے دیں گے، دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے. اگر وہ کہتے ہیں نہیں دے سکتے یا آدھے دے سکتا ہوں تو اس صورت میں آپ سے کہیں گے جی اچھا پھر میں ایسے کرتا ہوں کہ میں فائنڈ کرتا ہوں کہ باقی لوگ کہاں سے ملے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ ایچ آر والا کہتا ہے کہ جی آپ باہر سے بندہ ہائر نہیں کر سکتے، ادھر ہی سے پورا کریں، تو اس کا کوئی نہ کوئی طریقہ نکالنا پڑتا ہے. ٹھیک ہو گیا سر. پروجیکٹائزڈ آرگنائزیشن جیسے آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک سے زیادہ باسز نہیں ہے بلکہ ایک ہی باس ہے اور وہ پروجیکٹ مینیجر کا باس ہے، اور پروجیکٹ مینیجر کے پاس وہ فنکشنل والی اتھارٹی ساری اسی کے پاس آ جاتی ہے. اور نیچرلی انسرٹینٹی جو ہے ویئر ٹو گو آن کمپلیشن آف پروجیکٹ ختم ہونے کے لوگ کہاں جائیں گے. ٹینڈنسی ٹو ٹرین دی اسائنڈ پرسنل ٹو لانگ. پروجیکٹ مینیجر کہتا ہے کہ اچھا تم لوگ کام بھی کرتے رہو ساتھ ساتھ اپنے لیے اگلی نوکری بھی ڈھونڈتے رہو، تو وہ انڈیو فیور کرنے کی کوشش کرتا ہے جو کہ پروجیکٹ کے خرچے تو ختم ہو چکے ہیں، تو اس لیے وہ حماقت ہے. فنکشنل مینیجرز فیل تھریٹنڈ ایز پیپل آر ریمووڈ فرام their areas. فنکشنل مینیجر سے جب بندے لے لیے جاتے ہیں تو پھر تھریٹ ہوتا ہے کہ اب یہ میرے سے واپس ہمیں نہیں ملے گا. ریوارڈ سسٹم دو قسم کے ہیں جی لوگوں کے ساتھ. ایک تو ایکسٹرنسک ہے جو کہ ایکسٹرنلی ویزیبل ہے اور لوگوں کو نظر آتا ہے کہ یہ بندہ یہ کام کر رہا ہے. دوسرا جو ہے وہ آپ کے انٹرنسک ریوارڈز ہیں، اور انٹرنسک کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز ظاہری طور پہ شاید نظر تو نہ آتی ہو لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس کا جو بینیفٹ ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے. تو ایسی چیزیں جو ہیں وہ آپ کے انٹرسٹ میں آ جاتی ہیں. مختلف قسم کے مینجمنٹ سٹائلز ہیں. آٹوکریٹک سٹائل کا آپ کو پتا ہوگا کہ ایک بہت ہی پرانا زمانے کا سسٹم ہے. ایک آٹوکریٹک ہے، ڈنڈا پکڑا ہوا ہے، کام کرا رہے ہیں، ڈرامے مصر بھی ایسے ہی بنے سب کچھ اس طرح کے. یہ ایسے پروجیکٹس میں جو بہت میچور اور ویل ڈیفائنڈ ہیں اس میں ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں. اور ایک پرابلم اس میں جو آٹوکریٹک کی ہے وہ یہ ہے کہ کوئک ڈیسیژن میکنگ پرابلم نہیں بلکہ اچھی بات ہے کہ ڈیسیژن میکنگ بڑی کوئک ہو جاتی. ویکنس یہ ہے کہ اگر آپ کا سٹاف جو ہے وہ تھوڑا سا آرگومنٹ کرنا جانتا ہے تو آپ کے سٹاف کا بائن لینا شاید تھوڑا سا مشکل ہو جائے. ان کو کنوینس آپ کیسے کریں. اور اس کے علاوہ آپ کی ایک ٹینڈنسی یہ آ جاتی ہے کہ آپ آربیٹری ڈیسیژن لینا شروع کر دیتے ہیں جب آپ کو سورس نہیں ملتا. لیسنس فیئر میں آپ کو اپنی اسٹرینتھ جو ہے اس کو انوویشن دکھا کے آپ اس کے مورال کو ہائی کریں گے، اور ویکنس میں confusion about objectives of the project or inability about to make a decision. میسلو کی تھیوری جو ہے نا جی اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ بندے جو ہیں وہ فزیولوجیکل نیڈز کی سب سے پہلے انہیں ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. جب انہیں کھانا پینا مل جاتا ہے یا ان کی جو بیسک نیڈز ہیں پوری ہو جاتی ہیں تو وہ پھر ان کو سینس آف سیکورٹی سوار ہو جاتی ہے اور اس میں وہ پروٹیکشن بلڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسٹیبلٹی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. سوشل میں آپ آن لائن جیسے کسی بندے نے وہ کانٹیکٹ کیا اور کوئی کام تو اس طریقے کے ساتھ کام بھی کیے جا سکتے ہیں.
یہ جو نیڈ فار لو افیکشن اور سینس آف بلونگنگ ہے یہ سوشل ہے. یہ تین چیزیں جو آپ کی بیسک نیڈس پوری کر دیتی ہیں, پھر آپ کی سیلف اسٹیم آ جاتی ہے, آپ کی ضد اور آپ کی ڈٹائی, اور اسی طرح جو سیلف ایکچولائزیشن بنتا ہے وہ بھی شاید کچھ دیر کے لیے اسی سٹانس میں آ سکتا ہے. تھیوری ایکس اور تھیوری وائی یہ دو میکگریگر کی تھیوریز ہیں. اس میں بیسیکلی بات یہی ہے کہ تھیوری ایکس کے حوالے سے وہ کہتا ہے کہ جی کوئی بندہ کام کرنے کے قابل نہیں ہے, نکمے ہیں, ان کے اوپر نظر نہ رکھو تو یہ غلط کام کر دیتے ہیں, سو آن اینڈ سو فورتھ. تو میں نے یہ کہا تھا کہ آپ اس کو ذرا کنسیڈر کریں کہ یہ اور بھی چیزیں ہیں جو اس میں ہو سکتی ہیں. تھیوری وائی میں کہتا ہے کہ جی لوگ جو ہیں وہ تو بڑے ہمبل ہیں, وہ تو کام کرنا چاہتے ہیں اور بیسیکلی ہر انسان کا حق ہے, تو ہم اس کو بھی انالائز کر لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ کون ون کرتا ہے کون لوز کرتا ہے. ایکوائرڈ پروجیکٹ ٹیم کے اندر کنفرم کرتے ہیں ہم پروجیکٹ ہیومن ریسورس کی اویلیبلٹی کو, اور کی بینیفٹ ہمارا جو ہے وہ آؤٹ لائن اور گائیڈ کرنا ہے کی سلیکشن کے پروسیجر کو. ایکوائر پروجیکٹ ٹیم کے اندر ہم ہیومن ریسورس مینجمنٹ پلان موبلائز کرتے ہیں انٹرپرائز ماڈل فیکٹر پروسیس ایسٹس کو لے کر. لوگوں کو جن کو ہائر کرنا ہے ان کو پہلے پری اسائن کام کر کے دیکھتے ہیں, نیگوشیٹ کرتے ہیں, ایکوزیشنز کرتے ہیں, ورچوئل ٹیمز میں کام کروا کے دیکھتے ہیں, اور ملٹیپل کرائٹیریا ڈیسیژن انالیسس کا وہ ہم استعمال کرتے ہیں, اور پروجیکٹ سٹاف کی اسائنمنٹ ہو جاتی ہے, ریسورس اویلیبل ہو جاتا ہے, اور پروجیکٹ مینجمنٹ پلان اپڈیٹ ہو جاتا ہے. اس کے بعد اس کے اندر جو انپوٹس وغیرہ ہیں وہ دیکھ لیں. پری اسائنمنٹ نیگوشیشن یہ سب باتیں ہم کر چکے ہیں. نہیں اوکے. پھر جناب ہم ٹیم کو ڈیولپ کر رہے ہیں. ہیومن ریسورس مینجمنٹ پلان ہے, اسٹاف اسائنمنٹ ہے, اور ریسورس کیلنڈرز ہیں. انٹرپرسنل سکلز کا استعمال ہے, ٹریننگز ہیں, ٹیم بلڈنگ ایکٹیویٹیز ہیں, گراؤنڈ رولز اسٹیبلش کیے جاتے ہیں, کولوکیشن ریکگنیشن اینڈ ریوارڈ دیے جاتے ہیں, اور خاص طور پہ پرسنل کو دیکھا جاتا ہے. ٹیم پرفارمنس اسسمنٹ وہ لوگ کر سکتے ہیں, انٹرپرائز ماڈل فیکٹر کر سکتے ہیں. اس میں بھی کوئی نیا ٹول نہیں ہے, زیادہ تر وہی چیزیں ہیں. آخر میں ہم جناب مینیج کرتے ہیں ٹیم کو. ان لوگوں کی رپورٹیں لکھنا, ان لوگوں کا حساب کتاب کرنا, اسٹاف اسائنمنٹ جو چاہیے, پروجیکٹ پلان چاہیے, ٹیم جو ہے پرفارمنس اسسمنٹ وغیرہ, اور جہاں ہم ایبزرویشن کنورسیشنز کے تھرو کام کر رہے ہیں, پروجیکٹ پرفارمنس کے اپریزل کر رہے ہیں, کنفلکٹ مینجمنٹ ہو رہی ہے, اور ایشو لاگ بن رہے ہیں. آؤٹ پٹ میں انٹرپرائز ماڈل پروسیس ایسٹس ہیں, اور چینج ریکویسٹ موو ہوگا, اور الٹیمیٹلی آپ کو پروجیکٹ مینجمنٹ اپڈیٹ بھی مل جائے گا. بس جی میرا خیال ہے یہ ہیومن ریسورس کا تو اتنا ہی صحیح ہے, اس میں تو کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے. جی جناب. کیوں جی, کافی ہے آج کے لیے. یہ بھی کوالٹی کی طرح جی جی سر میں یہ کہہ رہا تھا, اس میں بھی کوالٹی کی طرح کوئی خاص ایسی مطلب کوئی اتنی ڈیفیکلٹ چیز نہیں ہے, اسٹریٹ ہاں, فارورڈ صحیح ہے. ایکچولی ہم نے جو براڈلی چیزیں کر لی ہوئی نا پہلے سے,
وہ جو جب ہم انیشل وہ پروسیس ڈسکس کر رہے تھے تو ہم یہ باتیں ڈسکس کر چکے ہیں تقریباً. بالکل سر. سر میرے خیال میں کریکٹ می اف آئی ایم رانگ لیکن اس میں پورے پی ایم پی میں جو ہم نے نالج ایریاز دیکھے ہیں اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ اسکوپ ٹائم اور کاسٹ ہے. ہاں بالکل بالکل ایسا ہی ہے, باقیوں میں تو کچھ بچتا ہی نہیں ہے. کیونکہ باقی تو سر اسٹریٹ فارورڈ اس کے اندر کانسیپٹ اور تھوڑا ٹائم آپ کو میرے خیال میں اسی پر لگانا چاہیے زیادہ. بالکل بالکل نہیں, وہ بیسیکلی مین تو کام ہمارا نکل گیا ہے, اب تو ہم نے صرف یہ وی آر جسٹ فنیشنگ دیم آف. بالکل صحیح ہے سر. اچھا سر, کوالٹی سے ریلیٹڈ ایک چیز پہ آپ کے ریمارکس چاہیے تھے, آپ اگر کامنٹ کر دیں. جی جی. جیسے ہم لوگ کرتے ہیں تو سر میرا اپنا مطلب اس اور اس کمپنی میں اسپیشلی نارملی ٹیلی کام میں اسی طرح ہے کہ ہمارے جو کوالٹی کے ہم جو پروسیسز بناتے ہیں اور جو ان سے گزرتے ہیں, مطلب ابھی ڈیلیوریبل کی بات نہیں کر رہے, ایون ان دا مڈل آف دا پروجیکٹ اگر پروسیسز ہیں تو ہمارے پروسیسز کو ہمیں کافی حد تک الائن کرنا پڑتا ہے ان اکارڈنس ود جو کسٹمر کے پروسیسز ہیں. مطلب جیسے ہم لوگوں نے جب سافٹ ویئر, میں آپ کو اپنی اسپیسیفک ڈومین کی بات کرتا ہوں, ہم نے جب سافٹ ویئر کسٹمر کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے تو اس میں اس کی ہمارے پروڈکٹ لائن پہ کیا پروسیسز ہیں, کس طرح سے گزر کے وہ آ رہا ہے سب کچھ. اس کے بعد جب آئے کرتے پروڈکٹ جن کے ساتھ لائن کرنا پڑے گا, مطلب ہم کسٹمر کے جو یا پروسیسز ایک سیٹ اپ, از اٹ لائک نارمل سر, یہ مطلب ہر آرگنائزیشن میں اسی طرح ہوتا ہے, کلائنٹ سینٹرک ہوتا ہے اور کلائنٹ اورینٹڈ جو ان کے کوالٹی بیس جو بھی ان کے پروسیجرز ہیں وہ ہمیں ان کے نارم کو فالو کرنا پڑتا ہے, یا اس طرح ہوتا ہے؟ دیکھیں بات یہ کوالٹی ڈکٹیٹ کس نے کرنی ہے, کلائنٹ نے کرنی ہے نا. آپ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوالٹی رکھو یہ نہ رکھو. آپ جب سر بالکل, ریکوائرمنٹس, ہاں جی بالکل سر, کام تو سارا کلائنٹ کے لیے ہی ہے, ان کی سیٹسفیکشن کے لیے. تو وہ جو کہتا ہے وہی آپ کی ہوگی, وہ آپ نے ایگری کیا ہوگا, لیکن وہ کہ کانٹریکٹ میں نہیں لکھا ہوا, اب وہ کوئی اور چیز ریکوائرمنٹ دے رہا ہے یا چینج کر رہا ہے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ادروائز کلائنٹ ہی سے تو آنی ہے ریکوائرمنٹ, تو وہ پھر لازمی بات ہے کہ دے تو سکتے ہیں. سر بالکل صحیح ہے, جیسے مطلب ہم نے جو چیز ڈیلیور کرنی ہے اس کی ریکوائرمنٹ تو کلائنٹ سے ہی آئی ہے, لیکن ہم نے اس پروسیجر سے گزر کے ڈپلوائے کرنا ہے پروڈکشن میں, مطلب اس کو ایز سچ جو ہے جو کلائنٹ کی ایکسپیکٹڈ فارم ہے اس میں لے کے آنا ہے, اس تک آنے کے پروسیجرز ہیں جو کہ ہمیں جو کسٹمر نے خود سے کیے ہوئے ہمیں سے گزرنا پڑے گا. دیکھیں بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے, وہ جو اس نے سیٹ کیے ہیں ہمیں اسے گزرنا پڑے گا. لیکن یہاں تک بھی ہے کہ اگر اس کے اندر مزید کوئی کام ایسے ہیں جو آپ کو کسٹمر نہیں بتا رہا کہ کیسے کرنے ہیں, تو وہ پھر آپ اپنے طریقے استعمال کر لیں گے. لیکن جہاں تک اس نے بتایا ہے وہ تو بائی بائی کرنا ہی پڑے گا نا. میننگ ٹو سے سر کہ جو کسٹمر نے خود پروسیس بنا دیے, بے شک اس کے لیے ہمارا اپنا بھی پروسیس ہے, لیکن جو کسٹمر کا پروسیس ہے اس کو ہم پریسیڈنس دیں گے, ہم اس کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کریں گے. بالکل بالکل بالکل, وہ ضروری ہے. ٹھیک 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 ہے سر. اور جی ٹھیک ہے سر, یہ تو ہو گئے. ہم ایسا کرتے ہیں کہ آج ہم کلوز ڈاؤن کرتے ہیں, اور کل میں یہ چاہوں گا کہ ہم تھوڑا گھنٹہ لیٹ کریں, کیونکہ میں ایک اور کلاس لے کے آتا ہوں تو میں تھوڑا ٹائم نہیں ہوتا, میں دیر لیٹ ہو جاتا ہوں. تو ہم 2 گھنٹے کی کلاس کر لیں گے کل. ٹھیک ہے سر, اینی ٹائم. تو لیٹ شروع کر لیتے ہیں, 7 سے 9 کر لیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. مسئلہ نہیں ہے سر. سر کل ہم نے کرنا کیا ہے بیسیکلی, ابھی اس میں جو بس ابھی اسی طرح جیسے یہ آج ہم نے کیا نا, ویسے کرنے کو تو ہم اگلا ایریا بھی کر سکتے ہیں, کمیونیکیشن بھی ختم کر سکتے ہیں. بیسیکلی ہم نے بریفلی اسے ہلکی پھلکی بات کی کرنی ہے. رسک اپنا کمیونیکیشن ہے, پھر اس کے بعد آپ کا رسک, پروکیورمنٹ اور اسٹیک ہولڈر, یہ 4 چیزیں ہیں. اچھا اچھا ٹھیک ہے سر. سر اگر تھوڑا بہت ٹائم بچے تو اینڈ میں وہ تھوڑے بہت میرے خیال میں اگر کوشچنس بھی دیکھ لیں ہاں اوور آل, بالکل, وہ بھی دیکھ لیتے ہیں, وہ بھی دیکھتے ہیں.
سر ایک بات میں نے آپ سے اور کی تھی، جی جی جو یہ کیا نام ہے اس کا پی ایم فاسٹ ٹریک جو آپ جس سے ہمیں کرا رہے تھے کوشچن، ہاں سر اس کا یہ ہے کہ اس کی لائسنس کی کا میں سوچ رہا تھا کہ جیسے آپ سے بات ہوئی تھی لاسٹ ٹائم کہ وہ آپ سے آپ کے پاس ہیں، ہاں میں آپ سے لے سکتا ہوں. بالکل. سر اس کا یہ ہے کہ میں آپ کو مطلب ٹریننگ ایون ختم بھی ہو جائے میں اس کے بعد آپ کو بتا دوں گا کہ ویدر آئی ایم انٹرسٹیڈ اور ناٹ. تو اگر ان کیس اس کی جو پیمنٹ کا ہے وہ سر اگر کیونکہ میرا پاکستان کا پلان ہے، میں ابھی نیکسٹ ویک آ گئی پاکستان میں، اچھا سر اچھا میں پھر اس کی پیمنٹ جو ہے وہ ان پرسن کر دوں تو اگر اس میں کوئی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ. تو سر میں پھر اس کے لیے آپ کو ہو سکتا ہے پھر سر پاکستان پہنچ کے پرابلی کال کر کے پھر آپ سے اس پہ ٹائی اپ کر لوں. ہاں کیوں نہیں کیوں نہیں، بالکل بالکل. ٹھیک ہے سر، بس یہ آپ سے کہنا تھا. موسٹ ویلکم موسٹ ویلکم. تھینک یو ویری مچ جی، دس از نائس ٹاکنگ ٹو یو ٹوڈے. کل انشاءاللہ پھر ہم کرتے ہیں، میرے خیال 1 یا 2 دن اور لگیں گے، ہم ختم کر لیں گے. ٹھیک ہے سر، تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو اوکے مچ جی، سر. ٹیک کیئر، خدا حافظ.